छुट्टियां हो गई हैं। अच्छी न्यूज तो ये है। आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे। कंप्यूटर में सबसे पहले मेरे पास कम्युनिकेशन और नेटवर्क, आज हमारा जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन और नेटवर्क है। ठीक है, हमने ये देखना है कि जो हमारे नेटवर्क्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हम एक लैपटॉप से, एक कंप्यूटर से, एक पर्सनल कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो वो किस तरह से कर रहे होते हैं, किस तरह से वो उससे कनेक्टेड होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम उनका क्या होता है। ठीक है, अगर एक टीवी हम लोगों के घर पे ऑपरेट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ठीक है, कौन से सिग्नल्स, कौन सी सैटेलाइट्स उसको काम उस पर सिग्नल्स भेज रही हैं। ठीक है, किस तरह से अगर कोई एक डिश या टीवी जो भी एंटीना आप लोगों ने लगाया हुआ है वो किस तरह से वर्क करेगा। सबसे पहले तो कंप्यूटर का यूज जो कम्युनिकेशन में है वो किस तरह से है, जैसे अभी आपने तस्वीर पे देखा होगा कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो है वो हर जगह होती है। जैसे कि हम लोगों की जो आज की जरूरत है मॉडर्न एरा की, वो ये है कि इंटरनेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर घर में। बिकॉज अगर आपने किसी से कम्युनिकेट करना है, अगर आप स्काइप पे करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने लैपटॉप के जरिए या ईमेल के जरिए कुछ भी भेजना चाह रहे हैं, तो आपकी सबसे पहली इनिशियल जरूरत जो है वो है इंटरनेट की। ठीक है, तो वो आपके कंप्यूटर में हो, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस जो चल रहा है, ऑर्गेनाइज किया गया है, बनाया गया है कि एक बिजनेस कंपनी जो है उसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है। किस तरह से वो जो है कम्युनिकेट एक दूसरे से कर रहे होते हैं। एक एक कंपनी की जो ब्रांचेस हैं वो एक सिटी से दूसरी सिटी और दूसरी सिटी से फिर कंट्रीज में डिवाइड हो रही होती हैं, तो वो किस तरह से अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज, अपने स्टूडेंट्स, अपने सर्विस कमीशन को हैंडल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स जो है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो है वो यूज हो रहा होता है। टाइप्स कम्युनिकेशन की जो हमारे पास है वो है आप चैट रूम, ईमेल, फैक्स, एफटीपी। ठीक है, और उसके अलावा जो हम लोग डाउनलोड कर रहे थे ये अपनी फाइल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग इंटरनेट के जरिए। ठीक है, अब ब्लॉग्स में हमारे पास क्या है कि एक आर्टिकल शेड्यूल किया जाता है जो कि इंटरेस्ट या ओपिनियन या फिर पर्सनालिटी के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको, उनके नेटवर्क्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, चैट रूम में हम लोगों का जैसे एक व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे से चैट करते हैं पर्सनली जाके, तो वो हमारा चैट रूम है। ठीक है, रियल टाइम टाइप कन्वर्सेशन अमंग द टू और मोर पीपल्स, एक ग्रुप में या आप पर्सनल चैट कर रहे हैं तो वो आपका चैट रूम है। ईमेल ट्रांसमिशन जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है एब्रीविएशन है ईमेल का, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स जो भी हम लोग नेटवर्क के जरिए भेज रहे हैं वो ईमेल्स में आएगी। फैक्स में ट्रांसमिट करेंगे, रिसीव करेंगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स थ्रू द टेलीफोनिक लाइंस। ठीक है, ये बहुत पहले होता था फैक्स, अब नहीं होता। अब तो हमारे पास ईमेल है, हम लोग ईमेल कर देते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं, तो हम लोगों की जो कम्युनिकेशन टाइप है वो थोड़ी मॉडर्न हो गई है। ठीक है, टेक्निक्स चेंज कर दी हैं। एफटीपी में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग प्रमोट कर देते हैं या जो भी परमिट कर देते हैं अपने यूजर्स को, अपलोड कर देते हैं फाइल्स को। ठीक है, ताकि वो उन तक पहुंच सके। इंस्टेंट मैसेजिंग में ये होता है कि हम लोग जो वन टू वन इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस जो है एक या एक से ज्यादा लोगों के दरमियान ऑनलाइन बैठने के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपने फोटोज, फाइल्स, ऑडियोज, वीडियोज या फिर मैसेजेस। ये हमारे इंस्टेंट मैसेजेस होते हैं। इंटरनेट का ये है कि आप लोगों ने लिंक करता है ये काफी सारे कम्युनिकेशंस को, मिलियंस ऑफ द कम्युनिकेशंस हु कनेक्टेड विद द इंटरनेट, और वो क्या उनका बिजनेस में भी हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज में भी हो सकती है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास जो कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम है वो जरूरी नहीं है कि विद वायर हो। वायरलेस मैसेजिंग जो सर्विस है वो होती है, जैसे आपने देखा कि आपके फोन से मैसेज एक फोन से दूसरे पे मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये कोई आसान काम नहीं है हमारे लिए, तो एक सेकंड लगता है कि हम टाइप करते हैं, सेंड करते हैं और वो रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने आपके सामने एक साइकिल दिखाया है, ये देखें साइकिल दिखाया है, जहां पे क्या है कि वो मैसेजेस, पिक्चर, वीडियोस, मैसेजेस, हैप्पी बर्थडे के एक फादर जो हैं अपने बेटे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जो है पहले टाइप हो रहा है, फिर वो सेंड हो रहा है। सेंड होने के बाद उसके ऊपर उस पर बहुत सारा प्रोसेस होगा, यानी कि सेंट्रल जो हमारा है कम्युनिकेशन सिस्टम, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट को जो है रिसीव होगा और फिर वो वायरलेस मैसेजेस जो हैं एक फोन से दूसरे फोन में जो है जा रहे हैं। अब हमारे पास पिक्चर वीडियोस मैसेजिंग है। पिक्चर वीडियोस मैसेजिंग में 30 सेकंड्स जो है इसकी लेंथ होती है। ठीक है, पहले ये होता था, अब ये है कि हम कम से कम 2 या 4 या 6 मिनट की वीडियो भी व्हाट्सएप पे अपलोड कर सकते हैं या एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। एमएमएस यानी मल्टी मैसेजिंग सर्विस थी, अब नहीं होती, जो वीडियोस और पिक्चर्स को हम लोग
भेजते थे, सेंड करते थे, उस सर्विस को कहा जाता था MMS, यानी मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज, ठीक है। मोबाइल टू मोबाइल हम सेंड कर सकते हैं फोटोज को, वीडियोस को, ठीक है, या मोबाइल टू ईमेल कर सकते हैं, हम अपने पिक्चर्स को, वीडियोस को अपने फोन से ईमेल एड्रेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। वायरलेस इंस्टेंट मैसेजिंग में ये है IM यानी इंस्टेंट मैसेजेस। इंस्टेंट मैसेजेस में ये होता है कि हम मोबाइल टू मोबाइल वायरलेस मैसेंजर टू कम्युनिकेट विद अदर मोबाइल डिवाइस, ठीक है। सिंपल, आप अपने फोन से दूसरे फोन से अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट करें। मोबाइल टू पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कि आप अपनी मोबाइल से आप अपना व्हाट्सएप या आप अपना फेसबुक जो है, ट्विटर अकाउंट जो है, वो लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे उसको कनेक्ट करते हैं, लिंक डिवाइस करते हैं, और उसके बाद वहां से कम्युनिकेट करते हैं मैसेंजर पे, या कम्युनिकेट करते हैं मोबाइल डिवाइसेस और योर नेटवर्क कंप्यूटर, या फिर वो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके पास है तो वो मोबाइल टू योर पर्सनल कंप्यूटर हो गया। अब वेब टू मोबाइल में ये है कि आप मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं डेस्कटॉप से या फिर नोटबुक कंप्यूटर से, और वो एक मैसेंजर के जरिए जाते हुए दूसरे के मोबाइल फोन पे रिसीव हो जाता है। ये था हम लोगों के पास मोबाइल वेब टू मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वायरलेस इंस्टेंट एक्सेस प्रोग्राम या पॉइंट्स में क्या होता है हम लोगों के पास, जैसे इन्होंने अभी दिखाया आपको कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट में या हैंड हेल्ड जो डिवाइसेस होती हैं या गेम्स वगैरह होती हैं, डिवाइसेस वो इसके साथ कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि उसकी कैपेसिटी, ठीक है, वो जो है थोड़ी डिटरमिन कर रही होती है, वैरायटी है उसकी, ठीक है। जैसे आपके पास नेटवर्क कार्ड्स हैं, USB नेटवर्क है, अडॉप्टर्स हैं, या फिर एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स हैं, या PC कार्ड्स हैं आपके पास। दो तरह के इन्होंने टी सिस्टम मोबाइल हॉटस्पॉट किया, यानी कि आपके सामने तस्वीर में दिखाए गए 3 जो पर्सन हैं वो एट अ टाइम अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हैं या अपने पर्सनल कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं, और वो मैसेजिंग कर रहे हैं, टाइपिंग मैसेजेस एंड सेंड, और वो फिर रिसीव हो रहे हैं, और एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बताया है कि किस तरह से आप PC कार्ड से आप अपना डाटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब GPS, ये जो हमारा GPS है ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। उसने बताया कि GPS सैटेलाइट ऑर्बिट जो है अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है, हर एक सेकंड में थाउजेंड्स की हिसाब से उसके सिग्नल्स जो हैं आप तक पहुंच रहे होते हैं, ठीक है, और वो जो है फिर रिसीवर रिसीव कर रहा होता है। आपने देखा ये नेट सैटेलाइट्स जो हैं ये ऊपर जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं आपके सिग्नल्स को, वो आपके फोन के साथ या आपकी जो हैंड फ्रीज हैं या आपके पास ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं या आपका कंप्यूटर है उसके साथ जो है आप तक पहुंचा रही होती हैं। यही सिग्नल सैटेलाइट्स के आपके टीवी होल्डर भी होते हैं, आपके टीवी के जो सिग्नल्स हैं वो भी आपके एंटीना जो है इसके जरिए कैच कर रहे होते हैं, और वो जो आपने वॉइस मेल में हमारे पास है कि वॉइस मेल जैसे आप लोग मैसेज जो है वो वॉइस में छोड़ देते हैं या फिर आप आवाज में रिकॉर्डिंग करके भेज देते, तो एक स्टोरेज होती है, डिजिटलाइज्ड होता है ये मैसेज, ठीक है, जो वॉइस मेल बॉक्स के जरिए आप उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक फोन से अदर डिवाइस में उसको जो है आप लोग सेंड कर देते हैं। वेब सर्वर में हम लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर है, स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर, जो कि प्रोग्रामर से क्रिएट करता है एप्लीकेशंस को ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें एक कंप्यूटर से इंटरनेट बिजनेस या फिर इंटरनल नेटवर्क के साथ, ठीक है। यानी वेब का मतलब है वसी एरिया, ठीक है, ये हमारी जो वर्ल्ड है तो उसमें उसकी बात की है कि स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर है एक हमारे पास वेब सर्विसेज का, जिसमें हम क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन को, फिर वो कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर्स के साथ या इंटरनेट से होते हुए इंटरनल बिजनेस नेटवर्क्स के साथ वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। ये एक सिंपल सा था कि वेब जो है ये आपको उन्होंने बताया है कि हाई स्पीड इंटरनेट आपके पास हो तो आप देख लें कि वो जो है आप लोगों को किस तरह से वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है एट अ टाइम एक वक्त में कितनी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि आपके इस वक्त 4 कंप्यूटर्स और एक डेस्कटॉप सिस्टम और 2 आईफोन्स जो हैं एक डिवाइस वायरलेस एक्सेस पॉइंट पे कनेक्टेड है इंटरनेट के जरिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वेब सर्विस हो गई, ठीक है। अब हमारे पास मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, MAN, इसकी हाई स्पीड होती है और ये लोकल जो एरियाज हैं उसके नेटवर्क में सिटीज टाउन्स उसको होल्ड कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो रही होती है और जो हमारा रीजन है ना उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे 4G अवेलेबल है, 3G अवेलेबल है, उसके सिग्नल्स कैसे जो है आप तक आएंगे, उसकी नेटवर्क कौन सा नेटवर्क जो है उसके सिग्नल्स जो है ये टावर जो है आपसे करीब है, ये सारी चीजें देखने के लिए आपके पास मेट्रोपोलियन नेटवर्क एरियाज होते हैं, ठीक है।
जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूजुअली मैनेज करते हैं यूजर्स को या सिंगल नेटवर्क जो होते हैं आपके पास सेलर्स को उसको कंट्रोल करते हैं। अब लोकल या स्टेट गवर्नमेंट जो है फॉर एग्जांपल वो MAN जो है उसको रेगुलेट करती है टेलीविजन के जरिए, कंपनीज के जरिए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए, केबल कनेक्शन के जरिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करी होती है यूजर विद द कनेक्टेड MAN यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। अब WAN क्या होता है हमारे पास? वाइड एरिया नेटवर्क। ये कैसा नेटवर्क है हमारे पास जो कि लार्ज जियोग्राफिक एरियाज पर जो है, जब फॉर एग्जांपल सिटीज, कंट्रीज और वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, चैनल जो है इसका इतना ज्यादा वसी है कि वो जो है वर्ल्ड में भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। मैनी टाइप्स होती है इसकी मीडिया की, फॉर एग्जाम्पल लाइन्स, केबल्स और इसके अलावा रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये हमारी जो वर्ल्ड के जरिए, जैसे उसने अभी आपको बताया, ये देखिए एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारे पास जो कि सेलुलर कनेक्शन के साथ, यानी कि आपके सेलफोन से लेकर आपके घर के टेलीफोन से लेकर ऑफिस के जो सर्वर हैं उनसे लेकर आपके जो इंटरनल एरियाज हैं, ऑफिस ब्रांचेस हैं, सिटीज में हैं, घर में हैं, आपके फोन के जो सिग्नल्स हैं, आपकी इवन कार में भी कैसे उसने मैनेज करने हैं, यानी कि अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं उसमें कैसे मैनेज करना है। तो एक वसी सिस्टम है नेटवर्क का। ये कोई आम बात क्या, एक सिंपल सी बात नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है तभी जाके ये नेटवर्क सिस्टम जो सैटेलाइट्स जो हैं ऑर्गेनाइज की गई है। और एक बहुत बड़ा नेटवर्क सिस्टम जो है या बिजनेस कंपनी जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वेल एस्टैब्लिश करती है या फिर वेल डिफाइन करती है। इंटरनेट में हमारे पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क आपको मैंने पहले भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, एक पूरा टॉपिक, एक पूरा लेक्चर हार्ड डिस्क पे था कि हार्ड डिस्क जो है वो कैसे काम करती है, उसके इंटरनल क्या पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह से वो कनेक्टेड होती है। तो जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है ना, वो डिस्क्राइब कर दी होती है आपको कि नेटवर्क यूजर जो है वो किस तरह से एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी फाइल्स को, ठीक है। तो वो हार्ड डिस्क में सेव हो रही होती है डायरेक्टली जाके। अब हमारे पास एक स्विच है या आप जो भी आप उसको बोलें, स्टार नेटवर्क कंटेन्स अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड हब। एक दरमियान सेंटर पॉइंट जो है एक होता है और वो एक ही हब होता है, और उसकी जो स्विचेस हैं वो डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, पर्सनल कंप्यूटर्स में, आपके जो है पीसीज में, प्रिंटर के साथ या फाइल रिसीवर के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है बस नेटवर्क सिस्टम। बस नेटवर्क सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेंट्रल केबल। उसकी भी सिंगल, जैसे आपको दिखाया गया, ये देखिए आप यूं समझ लें जैसे आम एक बस होती है, वो एक स्टॉप से सवारियों को उठाती है, फिर दूसरे स्टॉप पे छोड़ देती है, फिर वहां से पिक करने के बाद नेक्स्ट स्टॉप पे ड्रॉप कर देती है। सेम एज इट इज इस बस का काम है, ठीक है। कि वो क्या करती है, एक बस जो है, एक नेटवर्क बस जो है, वो ट्रांसफर करती है, ट्रांसमिट करती है डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशन को बोथ डायरेक्शंस में, ठीक है। अगर वो एक स्टेशन का एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है तो वहां तक वो महदूद है। अदरवाइज अगर वो एक से ज्यादा कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है, यानी कि इंटरलिंक है आपस में, तो फिर उसका जो रूट है अप्रोप्रिएट रिसीविंग डिवाइसेस का, वो ये होगा कि एट अ टाइम वो सबको बराबर जो है डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर रही होगी, ठीक है। अब रिंग नेटवर्क सिस्टम, रिंग नेटवर्क सिस्टम में आपके पास देखिए रिंग में जो है कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड हैं। एक केबल क्लोज केबल होती है जो कि डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आपका रिंग सिस्टम जो है वो रिंग सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। वो फिर कोई और नेटवर्क सिस्टम हो जाएगा। अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इनका आपस में लिंक्ड होना, कनेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है उस केबल का, ठीक है। अब यहाँ हम लोगों के पास कंप्यूटर्स है, वरना कंप्यूटर आर डिवाइस सेंड डाटा। जब वो सेंड डाटा कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहा होता है ईच कंप्यूटर से इन रिंग फॉर्म, और फिर वो रीच कर रहा होता है अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि जो भी उसकी मंजिल है, जहां तक उसने पहुंचना है, वो डाटा जो है वो वहां से ट्रांसमिट करके एक रिंग की सूरत में राउंड राउंड घूमता हुआ वहां तक पहुंच जाएगा जिस कंप्यूटर पे उसकी जरूरत है। ये टोपोलॉजीज है कंप्यूटर की, कुछ जो उन्होंने डिस्क्राइब की है आप लोगों के पास। तो इसी तरह से हम लोगों के पास इंट्रानेट्स भी होते हैं और इंटरनेट भी होता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि जो इंट्रा मीन्स विद इन, ठीक है, और इंटर मीन्स टेक्नोलॉजी वो ग्रुप में काम कर रही होती है। वाईफाई है, जैसे आप लोगों पास वाईफाई का होता है कि वाईफाई से कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं और जो है कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, फिर एक प्रॉपर यूज हो रहा होता है उनका। तो ये एक वाईफाई एक नेटवर्क का सिस्टम है, इंटरनेट का सिस्टम है जो आपके पास थ्रू डिवाइस जो है वो कनेक्टेड हो। जैसे इन्होंने अभी आपको दिखाया है कि जो टेलीफोनिक नेटवर्क जो है वो कैसे होगा, तो उन्होंने बताया कि एक सैटेलाइट के जरिए अगर आपकी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड है माइक्रोवेव्स के जरिए, ठीक है। तो वो क्या होगा कि लोकल
टेलीफोनिक कंपनीज जो भी आपके नजदीक होंगी वहां से उनके सिग्नल जो है वो रिसीव होंगे, पहले वहां तक जाएंगे, ठीक है। जो भी टावर्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर सादा अल्फाज में समझाऊं तो जो भी टावर्स हैं आपके पास वहां तक जाएंगे उसके सिग्नल सैटेलाइट के, फिर वो जो भी आपके पास लोकल टेलीफोनिक कंपनी है वहां तक रिसीव होगा, फिर वो आप लोगों तक या आपके घरों तक आएगा, ठीक है। अब हम लोगों के पास है डिजिटल मोडेम यानी कि ISDN, ठीक है। तो और उसके अलावा जो हम लोगों के पास है DSL या फिर केबल। ये DSL जो है एक मोडेम है, ISDN भी एक मोडेम या एक नेटवर्क सिस्टम है जिसमें डिजिटल डाटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर से एक लाइन या रिसीवर तक पहुंचा दी जाती है। DSL में सेंड कर रहा होता है डिजिटल डाटा भी और इंफॉर्मेशन भी फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है, और वो रिसीव हो रहा होता है। केबल मोडेम में क्या होता है कि केबल मोडेम जो है वो डिजिटल मोडेम हमारे पास जो कि सेंड कर रही होती है और रिसीव कर रही होती है डाटा फ्रॉम द टेलीफोनिक जो केबल है उसके जरिए, ठीक है। और वहां पे क्या होता है एटलीस्ट एट अ टाइम विद मोर देन 110 मिलियन जो है कनेक्शंस जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपके घरों से लेकर आपके ऑफिस से लेकर वो आपस में इंटरकनेक्ट। एक सिंपल सा टॉपिक था आप लोगों का कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स का, लेकिन आप लोगों का जो टॉपिक है आज का एजुकेशन का, ठीक है, एजुकेशनिस्ट के हवाले से है, यानी कि हिस्ट्री बताई जाएगी आपको। एजुकेशनिस्ट जो हम लोगों के रहे हैं मुस्लिम एजुकेशनिस्ट, ठीक है, वो क्या कहते थे, उनकी क्या थेरीज थी, किस तरह से उन्होंने मैनेज किया उन थेरीज को, और वो कहाँ रहे। याद रखिए आज का जो एजुकेशन का टॉपिक है, एक तो ये PPSC के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड अगर आप में से कोई हेडशिप का टेस्ट देने में इंटरेस्टेड है तो आज का लेक्चर उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा, बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो नोट करके बकायदा डाली हैं जो एग्जामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी। तो मुस्लिम एजुकेशनिस्ट की तरफ चलते हैं। आउटलाइन में हमें बताया गया सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास इमाम गजाली, इब्ने खल्दूम, इब्ने रुश्द, सर सैयद अहमद खान, शाह वलीउल्लाह। सर सैयद अहमद खान हमारे लिए कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, आप और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। सर सैयद अहमद खान को और अल्लामा इकबाल, ये दो ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास, दो ऐसे मुस्लिम एजुकेशनिस्ट हैं हमारे पास जिनको हम लोगों ने बहुत पहले स्टडी की है, ठीक है। और मौलाना जो हमारे पास है मखदूदी। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले हॉली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि उनकी उम्र जो है वो 63 साल थी, 571 से 633 तक, यानी 571 में वो दुनिया में तशरीफ लाए और 633 AD तक वो जो है दुनिया से पर्दापोशी कर गए थे, ठीक है। तो हम लोगों का ये जो अरसा था 63 हम के किस तरह से उन्होंने हम लोगों को रहनुमाई दी है, ठीक है। इनकी बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों से अक्सर MCQs में पूछ ली जाती हैं। तो आपने 622 हिजरी ईस्वी में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। सबसे पहली बात, आपने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी, और आप पर जो पहली वही नाजिल हुई थी, फर्स्ट रेवोल्यूशन 610 AD में, वो थी इकरा के लफ्ज से स्टार्ट हुई थी जिसका लफ्जी मतलब है रीड। और अक्सर MCQs में आ जाता है गारे हिरा में ये जो वही आप पर नाजिल हुई थी सूरत अलक, इस सूरत का नाम इसकी पहली 5 आयात नाजिल हुई थी, ठीक है, और गारे हिरा में हुई थी। और सेकंड ये कि जो वर्ड इकरा है इसका मतलब जो है वो है रीड यानी कि पढ़ना। अब कहाँ पे नाजिल हुई थी आप में से कोई बता सकता है, मक्का या मदीना? हैंड रेस कर लिया करें या मैसेज पे टाइप कर दिया करें कि जो आप लोगों से क्वेश्चंस किए जाते हैं बाद में बंदे को माइंड से स्किप हो जाते हैं, तो आप लोग उसको टाइप कर लिया करें या लिख लिया करें। तो ये जो सबसे पहली वही थी 5 आयात जो आप पर नाजिल हुई थी, ये थी मक्का में नाजिल हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि 11 साल आपने अपनी जिंदगी के मदीना मुबारका में गुजारे थे, ठीक है। जब हिजरत करके वो मक्का से मदीना की तरफ गए यानी कि 622 ईस्वी में वो जो है ईस्वी में जब हिजरत करके गए थे, तो अपनी जिंदगी के 11 साल आपने मदीना मुनव्वरा में और बाकी तमाम साल यानी 52 साल आपने अपनी जिंदगी के मक्का में गुजारे थे, ठीक है। यानी टोटल 63 साल उम्र थी।
تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کا فرسٹ ریولیوشن کا میں نے ایکسپلین کر دیا بہت اچھے سے, اسٹیبلشمنٹ آف دار ارقم ایٹ مکہ. ٹھیک ہے, تو فرسٹ فارمل ایجوکیشن جو تھی وہ انسٹیٹیوٹ جو تھا وہ بنایا گیا تھا, اسٹیبلش کیا گیا تھا ایٹ حضرت ارقم بن ابی الارقم ہاؤس was located in مکہ. یعنی کہ ان کے جو صحابی تھے ان کے نام سے ارقم بن ابی الارقم سے ہے کہ دار ارقم جو ہے وہ مکہ میں سب سے پہلے فارمل ایک ایجوکیشن کا جو پلیٹ فارم تھا وہ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ ایک اسلامک اسکول بھی ہے. اس اسکول کا نام یاد رکھ لیجئے گا آپ, دار ارقم. ٹھیک ہے, یہ اکثر MCQ میں آ جاتا ہے کہ فرسٹ اسلامک اسکول واز, یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. اور کہاں پہ تھا؟ مکہ میں تھا. اسٹیبلشمنٹ آف صفا ایٹ مدینہ. ٹھیک ہے, صفا کے بارے میں ایک امپورٹنٹ بات میں سب سے پہلے بتا دوں کہ اسلامک ریولوشن کی, ٹھیک ہے, صفا جو ہے ریزیڈینشل یونیورسٹی کہا جاتا ہے صفا کو. اب جو صفا ہے وہ کیوں اس کو صفا کہا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو صفا کا مدینہ سے, صفا کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ صفا جو ہے انگلش میں اسے شیڈ کہا جاتا ہے. یعنی کہ شیڈ جیسے آپ کے رومز میں جو ہے وہ شیڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, الماریوں کے, تو شیڈ کہا جاتا ہے اس کو انگلش میں, اور عربی میں اسے صفا کہا جاتا ہے. تو جو مسجد نبوی کے بالکل سائڈ میں ایک چبوترا بنایا گیا تھا جہاں پر صحابہ کرام جو تھے, یعنی کہ انصار اور مہاجر کو ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد ان کی جو ریلیٹیونیس تھی, اس مدد کرنے والے جو انصار تھے, اس کے بعد جو صحابہ آپ کے پاس بچ گئے تھے, رہ گئے تھے, جن کا کوئی بھی رہنے یا بندوبست نہیں تھا, یا کوئی ریلیٹیوز ان کے پاس نہیں تھے جو انہیں اپنے پاس رکھ سکیں, تو مسجد نبوی کے جو سائڈ میں چبوترا بنایا گیا تھا, اس چبوترے کی جو چھت ہے اس کو کھجور کے پتوں سے ڈھانپا گیا تھا, اور وہاں پر وہ احادیث یا علم یا مذہب سے ریلیٹڈ جو ہے تعلیم حاصل کرتے تھے. تو اس چبوترے کو جو ہے انگلش میں شیڈ اور عربی میں صفا کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہ کیونکہ صحابہ وہاں پہ جو رہ رہے تھے, اصحاب صفا بھی کہا جاتا ہے اسے. ٹھیک ہے, اصحاب صفا. تو جو ہے یہ صفا جو ہے وہ ریزیڈینشل یونیورسٹی جو ہے سب سے پہلی تھی اسلام کی. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہم لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ آف صفا ایٹ مدینہ. اور اب جو ہے وہ صفا کو دقت الاغاوت بھی کہا جاتا ہے, یہ سیکنڈ نیم ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے, اب ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامک کیریکولم کے حوالے سے کیا باتیں بتائی تھی. اسلامک کیریکولم جو ہے, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیریکولم کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیریکولم کو عربی میں منہاج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے ریلیٹڈ نالج, یعنی اسلام سے ریلیٹڈ نالج, اس کی بیسکس قرآن اور سنہ. ٹھیک ہے, سنت کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے اس کی بیسک جو نالج تھی اسلامک کیریکولم میں وہ شامل کیا گیا تھا, انکلوڈنگ اس کی سکلز, اس کے سکل کے ساتھ ہینڈی کرافٹس. اور جو کیریکولم ہے وہ ریجڈ ہے, اینڈ ورڈ منہاج از یوزڈ فار دا کیریکولم, اور اس میں فوکس کیا گیا تھا عربک لینگویج کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ عربی میں پڑھائے گئے علم کو فوکس کیا گیا تھا. یہاں پہ جو ورڈ ریجڈ ہے, کیریکولم از اے ریجڈ, یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ لفظ جو اس نے بتایا ہے ریجڈ, یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ ریجڈ کا مطلب ہے کہ کمپلسری, جو آپ لوگوں پر لازم ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کے حج کے فرائض, آپ کے قربانی کے فرائض, اس کے علاوہ وضو کے فرائض, یہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے رولز میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, وہ کیریکولم جو ہے وہ ریجڈ ہے. یعنی کہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو, یعنی کہ وہ لازم اور ملزوم یا فرض والی بات ہے, وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. کیریکولم جو تھا تب کا وہ بالکل بھی فلیکسیبل نہیں تھا, ریجڈ تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فلسفی یا بھی کوئی بھی سائنٹسٹ, سائنس کا جس طرح سے آج تک ٹیکنالوجی انکریز کرتی جا رہی ہے, تو سائنس کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ان کے جو خیالات ہیں یا ان کے جو عقیدے ہیں وہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں, نظریے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں. ایسا کوئی سین نہیں ہے ہمارے قرآن اور سنہ کو لے کر, بیسک نالج کو لے کر, بیسک کانسیپٹ کو لے کر کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو سائنٹسٹ ہر ایک اپنے نظریے کے حساب سے کہہ رہا ہے وہ بے شک کہتے رہے, بٹ جو ہمارا قرآن اور سنہ ہے اس میں جو کیریکولم ہے, اس کا جو حساب, اس کا جو نصاب ہے وہ بالکل کمپلسری ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگوں کے پاس میتھڈ آف ٹیچنگ اور یہاں پہ سب سے پہلے میتھڈ آف ٹیچنگ میں, یعنی کہ سب سے پہلے ٹیچنگ کا میتھڈ تھا وہ جو بتایا گیا تھا, وہ ہیومنز ایٹیٹیوڈز جو تھی ان کے حوالے سے بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہیومن نیڈز کو مد نظر رکھ کر جو باتیں بتائی جاتی تھیں, اس کے بیہیویئر کو مد نظر رکھ کر وہ جو تھا سب سے پہلے میتھڈ تھا ٹیچنگ اور اسسمنٹ کا. اب ہمارے پاس ہے ڈیمونسٹریشن. کسی کا کوشچن ہے؟ ڈیمونسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو لیکچر میتھڈ اور
میتھڈز جو تھے ٹیچنگ کے حوالے سے وہ بتائے تھے. تو اس میں کیا تھا, ڈیمونسٹریشن کا ایک میتھڈ تھا, یعنی کر کے دکھانا. ٹھیک ہے, تو ڈیمونسٹریشن کا میتھڈ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم خزاں کا جو موسم ہے اس میں درخت کی ٹہنی پکڑ کر ہلائی اور ٹہنی سے پتے جو ہیں وہ جھڑتے گئے تھے. ٹھیک ہے, نماز اگر انہوں نے اس ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا اور جھڑنے کے بعد اس کے پتے جو ہے وہ جھڑنے کے بعد صحابہ کرام کو ڈیمو کر کے دکھایا, یعنی کہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ بتانے کی کوشش کی کہ ایسے اگر انسان صحیح سے بوضو ہو کر اپنی فرض نماز ادا کر لے تو اس کے پتے جیسے درخت کی ٹہنی سے پتے جھڑیں ایسے ہی اس انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے کہ سفیشینٹ انٹرول بٹوین دا ٹو لیسنز, یہاں پہ دو لیسنز کے درمیان, جیسے فار ایگزامپل تب کیا ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کے ساتھ مجلس یا خطاب یا جو بھی دینی مسائل تھے وہ ڈسکس کرتے تھے, تو ہفتے میں ایک دن جو تھا وہ فیمیل سے مخاطب ہو جایا کرتے تھے. ویسے تو وہ میل سے ہر دن جو ہے ہر ایک ڈفرنٹ ٹاپک پہ مخاطب ہوتے تھے, ان کے مسائل ان کے سوالات کا جوابات دیتے تھے, ان کے خیال میں جو بھی بات آتی تھی یا وہ ڈسکس کر لیتے, اس کو کلیریفائی کر لیتے تھے. تو وہ ایک دن جو ہے وہ فیمیل کے لیے مختص کر دیتے تھے, یعنی کہ وہ گیپ آتا تھا انٹرول بٹوین ٹو لیسنز, دو لیسنز کے درمیان جو گیپ تھا وہ کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے. اب ریڈینس جو ہمارے پاس ہے, جس طرح سے بتایا گیا کہ ریڈ کر کے بتانا یا اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. پریزنٹیشن میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پریزنٹ کرنا, باقاعدہ بتانا, سمپل سے کمپلیکس کی طرف موو کرنا, سادہ الفاظ سے مشکل کی طرف جانا, سادہ بات سے مشکل کی طرف جو ہے وہ ترجیح دی جاتی تھی تاکہ اس کے ذہن میں اگر کوئی مشکل بات ہے تو وہ بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے. اب اس کا کانسیپٹ کلیئر کیا جاتا تھا. یہ سوالات جوابات کا جو طریقہ کار ہے, یعنی کہ آپ کے پاس جو کوئز کا طریقہ کار ہے, یہ اسلامک جو تھا اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سب سے اہم ہے. اسلامک جو ہے اسلامک حوالے سے جو ہے سوالات جوابات کا جو ٹاپک ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد فیشل ایکسپریشن, یعنی کہ یہ اپنے چہرے سے جو ایکسپریشن دیے جاتے تھے وہ, اور ٹیچرز کی ٹریننگ, ان کو ایویلویٹ کرنا, ان کی پرسنالٹی کو بتانا, یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں کہ کس طرح سے کیسے آپ لوگوں نے اس کو لے کے چلنا ہے. ٹیچر سیلریز, سب سے انتہائی امپورٹنٹ بات کہ ٹیچرز کی جو تنخواہ ہے وہ سب سے پہلے ڈیورنگ دا ختیجہ خلافت آف حضرت عمر, خلافت جو تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, انہوں نے سب سے پہلے اساتذہ کرام کی جو سیلری تھی وہ بتائی تھی. ٹھیک ہے, وہ دینا شروع کی تھی. باقاعدہ ایک رول بنایا تھا کہ جو اساتذہ مدرسے میں یا دینی مدارس میں پڑھا رہے ہیں, آخر وہ محنت کر رہے ہیں, اپنا ٹائم دے رہے ہیں, تو ان کو تنخواہ جو ہے وہ دینی چاہیے. تو خلافت جو تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سیلری جو ہے وہ ٹیچرز کی دی گئی تھی. اسلامک آرٹ واز انٹیگریشن آف رومن, گریک اور ایجپٹ آرٹس, یعنی کہ یہ جو ہم لوگوں کے یہ تینوں جو کمبینیشنز ہیں, مصر کے حوالہ یا گریک یونانی طریقے سے یا رومن حوالے سے انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو کو. ٹھیک ہے, اسلامک آرٹ کو. اب فیمس سینگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا تھے, مشہور قول تھے کہ آپ لوگوں کے پاس اٹ وڈ بی اینڈ آف دس ورلڈ اف دا آفیسرز ور اسائنڈ ٹو illiterate پیپل. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ اگر نااہل لوگوں کو یہ آفیسز اسائن کر دیے جائیں تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. یعنی کہ الیکشن کی جو ہمارے حکمران جو ہیں وہ آتے ہیں تو ان کا پڑھا لکھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تبھی وہ حکومت کو سنبھال سکتے ہیں. سیکنڈ, انہوں نے یہ کہا کہ نالج وداؤٹ پریکٹس از اے ڈینجر, یعنی کہ علم بغیر عمل کے تباہ کن ہے. تھرڈ, انہوں نے یہ بات کی سیکنگ نالج از مینڈیٹری فار دا آل مینس اینڈ وومن, یعنی کہ علم حاصل کرنا ہر مرد, مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے. نیکسٹ ہم لوگوں کے پاس ہے امام غزالی. ایران کا جو شہر تھا تو وہاں پہ جو تھے امام غزالی کی پیدائش ہے 1058 سے 1101 ان کی جو ہے ڈیتھ ڈیٹ ہے. ان کا ریئل نام جو تھا ابو حماد محمد بن محمد. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے نالج کو کس طرح سے دو کیٹیگریز میں تبدیل کیا تھا, ٹھیک ہے, چینج کیا تھا, ڈیوائڈ کیا تھا. ان کے حساب سے یہ اکثر انٹرویو میں سوال پوچھا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کا ایم سی کیوز بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سا مسلم ایجوکیشنسٹ ہے جس نے نالج کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ٹھیک ہے, فرض کفایہ اور فرض عین, یعنی کمپلسری اور اس کے علاوہ جو آپشنل ہوتا ہے وہ. یعنی فرض عین میں ہمارے پاس کمپلسری میں مینڈیٹری میں یہ نالج آ جاتا ہے قرآن, حدیث, تفسیر, فقہ.
اب جو فقہ ہے ہم لوگوں کے پاس وہ کیا تھا، یہ جو آپ لوگوں کے جو ہے آپ یہ اہل سنت ہے یا اہل تشیع ہے یا اس طرح سے جو فقہ ہیں ان پر بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور فرض کفایہ میں آپشنل میں ہمارے پاس یہ ساری ہماری جو دنیاوی تعلیم ہے وہ آ جاتی ہے. دینی تعلیم ہمارے پاس فرض عین میں آ جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم جو ہے ہمارے پاس فرض کفایہ میں آ جاتی ہے. اب انہوں نے اسپرچول نالج کو 4 کیٹیگریز میں جو ہے کلاسیفائی کیا تھا. کس نے؟ امام غزالی نے. ان کا کہنا تھا کہ روحانی نالج جو ہے، روحانی جو علم ہے، وہ نالج آف پروفٹس، خلیفاز، اسکالرز اور آڈیٹرز یعنی کہ خطیب، ٹھیک ہے، ان میں ڈیوائڈ کیا جاتا تھا. اب انہوں نے نالج جو تھا ان کو یوز لیس اور ان یوز لیس بیسس پہ بھی جو ہے کلاسیفائی کیا ہے. وہ ہمارے پاس 2 طریقے سے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ جو علم ہے ہم لوگوں کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور کچھ جو ہے یوزفل ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. جیسے کہ علم مخدوم اور علم مضمون جو تھا وہ جو تھا اس میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یوزفل اور جو ہے یوز لیس علم جو تھا وہ بتایا گیا. جیسے کہ ان کے حساب سے جو ہمارے پاس یوزفل ہے، جیسے بینیفیشل ہمارا فائدہ کرتا ہے، وہ ہے قرآن اور سننا. اور ان کے حساب سے، امام غزالی کے حساب سے، کیونکہ انہوں نے کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا ہے 2 کیٹیگریز میں نالج کو، تو دوسری کیٹیگری جو تھی وہ یوز لیس میں آ جاتی ہے. جیسے کہ ہمارا یہ جو جادو کرنا یا پھر پام مسٹری یعنی کہ ہاتھ دیکھ کر بتانا، یہ جو نالج ہے، نجومی جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بالکل بھی انہوں نے کہا کہ یہ یوز لیس ہے، اس کا بالکل بھی ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جو لوگ سڑک کے کنارے پہ بیٹھ کر ایک انسان کو اس کے آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آنے والے وقت کے بارے میں وہ جو ہے انہیں بتا دیں. کبھی آپ انہیں آزما لیجئے گا، آپ اپنا غلط انٹروڈکشن دے کے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ بالکل بھی آپ کو غلط دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس پامسٹری کے حساب سے بہت زیادہ جو ہے بتایا گیا، باقاعدہ اس پر احادیث ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو نجومی کا علم ہے یا جو بتاتے ہیں آنے والے وقت کے بارے میں، یہ ہمارے لیے یوز لیس ہے. پھر فلاسفیکل جو تھے، فلاسفر جو تھے، وہ بلیو کرتے تھے ریئلزم پہ، ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس امام غزالی کے حساب سے فلاسفی تھی وہ ارسطوٹل کی تھی، ریئلزم. یہ ریئلزم کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیلزم اور ریئلزم کا ایک باقاعدہ ٹاپک ہے جو نیکسٹ آپ کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو ریئلزم پہ بلیو کرتے تھے. ریئلزم سے مراد یہ ہوا کہ جو ریئلزم یا ریلیجیس یا آئیڈیلزم کا جو نالج تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کا تھا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو ریئلزم سے مراد ہے کہ اسلام جو ہے ہمارا وہ لاجک پہ، ایکسپیرینس پہ اور سائنس پہ بیس کر رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ لاجک دیتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرواتا ہے ہمیں. عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے سورۃ رحمان میں جو ہے عقل والوں کے لیے کیسے نشانی ہے کہ سورہ رحمان میں انہوں نے 2 دریاؤں کا ذکر کیا اور پھر ان کا پانی نہ مل سکے گا، وہ کس طرح سے انہوں نے سورۃ رحمان کو جو ہے ڈسکرائب کیا ہے، تو وہ انسپریشن آ جاتی ہے. اب ہمارے پاس ایک میتھمیٹیشین تھا، فرینچ میتھمیٹیشین، جو کہ پاسکل اس کا نام ہے. وہ بہت زیادہ انسپائر ہوا تھا امام غزالی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس نے کہا تھا کہ انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے نالج کو فرض کفایہ اور فرض عین میں تبدیل کر کے. ان کا کہنا تھا، فرینچ جو میتھمیٹیشین تھا یہ کہتا تھا، وہ انسپائر ہوا تھا کہ انہوں نے نالج کو باقاعدہ 4 حصوں میں، اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا تو بالکل ٹھیک کیا ہے. یعنی کہ 4 کیٹیگریز، روحانی اور فرض عین، فرض کفایہ اور اس کے علاوہ یوز لیس یا یوزفل جو نالج ہے، ان کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. اس نے جو ہے اپنی میتھ میں بھی اسی طرح سے غزالی صاحب کو لے کے جو ہے نا وہ چلا تھا. امام غزالی کا اس نے بتایا فیمس بکس، یہ آپ کو بتائی گئی. یہ فیمس بکس آپ لوگ جو ہے دیکھ لیجئے گا، اس کے جسٹ نیمز ہیں اور اس کو بتایا گیا کہ اس میں جو ہے کس کس چیز کا ذکر ہے. پھر اس نے یہ بتایا کہ جو امام غزالی تھے وہ بہت اچھے استاد تھے. جو نظام الملک تھا جو بغداد میں، ان کو، ٹھیک ہے، باقاعدہ انسٹیٹیوٹ یا مدارس میں اپوائنٹ کیا گیا تھا ایز اے ٹیچر 1091 میں، ٹھیک ہے. ایز اپوائنٹ کیا گیا تھا ان کو ٹیچر بغداد میں، ٹھیک ہے. اور پھر کی کانسیپٹ امام غزالی کے یہ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ مین چیلنج کو جو ہے ڈسکرائب کیا جائے، یعنی کہ بٹوین ریلیجن اور فلاسفی، اس کا ڈفرنس جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی جائے. یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہے، ریلیجن ایک علیحدہ چیز ہے اور فلاسفی جو ہے وہ الگ مقام رکھتی ہے. تو یہ دونوں کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کیریکولم میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ریلیجیس سائنس یا لنگوسٹک جو ہے یا لٹریچر جو ہے، اس کا آپس میں کیا جو ہے تعلق ہے یا وہ انکلوڈ کرتا ہے ہمارے کیریکولم کو. فزیکل ایجوکیشن میں انہوں نے بتایا کہ کانسیپٹ دیا فزیکل ایجوکیشن کا، تاکہ وہ فزیکل ایجوکیشن بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہے. اور وومن ایجوکیشن جو ہے ان کو جہاں تک ضروری تھا فیمیل کا علم جاننا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ فیمیل کو وہاں تک علم جو ہے فیمیل کے پاس ہونا چاہیے تاکہ اس نے گھر چلانا ہے، ایک گھر کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے امام غزالی جو تھے
انہوں نے بتایا کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ 4 ایلیمنٹس پر بیس کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اکثر ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے. 4 جو اس کے نیچر ایلیمنٹس ہیں کہ امام غزالی کے 4 ایلیمنٹس بتا دیے جائیں, 3 دے دیتے ہیں اور 1 پوچھ لیتے ہیں, یا وہ 1 بتانے کے بعد 3 پوچھ لیتے ہیں. انٹلیکٹ, لسٹ, اینگر, اور جو ہم لوگوں کے پاس ہے لسٹ, ڈیول. یہ آپ لوگوں کے پاس یعنی کہ سیک, پگ, ڈاگ اور ڈیول, یہ ہمارے پاس سوری نیچر تھے. یہ اکارڈنگ ٹو امام غزالی 4 ایلیمنٹ ہیں ہیومن نیچر کے. ٹھیک ہے, کس طرح سے وہ انٹلیکٹ کر رہے ہیں, کیسے کہاں پہ ان کو ضرورت ہے, کس طرح سے وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کی جو فیمس جو تھے اقوال تھے وہ یہ تھے کہ ٹو سیک اے نالج از اے فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری انڈیویژل. ہم لوگوں کے پاس اس کا فیمس جو تھا وہ اکثر یہ مکس ہو جاتا ہے امام خلدون کا اور ان کا امام غزالی کا. بالکل ایسا نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ہر انڈیویژل کے لیے نالج کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اب ان کا کہنا تھا امام غزالی کا کہ جو ہمارے پاس چھٹی حص ہوتی ہے وہ ہماری بیس کر رہی ہوتی ہے سچ پہ. ہم لوگ اکثر کہہ جاتے ہیں کہ ہماری چھٹی حصہ میں یہ کہہ رہی ہے کہ آج ایسا ہو جائے گا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ریزننگ از اے سکس سینس which help to tell truth, یعنی کہ وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے سچ بتانے میں. ایجوکیشن از اے پروسیس which develops obedient to the God. ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ مکمل خدا کی جو فرما برداری ہے یا اطاعت ہے اس کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, اس کا نام ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ہے ابن خلدون. یہاں پہ ہم لوگوں کے پاس ان کا ریئل نیم ہے ولی الدین ابو زاہد عبد الرحمان. ٹھیک ہے, انہوں نے ڈیوائڈ کیا تھا نالج کو 2 کیٹیگریز میں ہم لوگوں کے پاس. تو وہ 2 کیٹیگریز کون سی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عقلی علوم ہوتا ہے اور جو نقلی علوم ہوتا ہے, یعنی ریشنل اور ار ریشنل. ٹھیک ہے, تو یہ ہم لوگوں کے پاس 2 تھے جو انہوں نے نالج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. عقلی علوم میں وہ یہ کہتے تھے کہ جو چیزیں ہم کر کے دیکھتے ہیں سچ ہے, یعنی آبزرویشن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہمیں وجہ پتا ہوتی ہے, ہمیں لاجک پتا ہوتی ہے اور ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, وہ عقل جو ہے علوم عقلی ہے. ٹھیک ہے, ریشنل علوم ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ارریشنل میں آ جاتا ہے یعنی کہ علوم نقلی, وہ ہمارے پاس جو ہے تفسیر, گرامر, فقہ, اس حساب سے ان کا کہنا یہ تھا. یعنی کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں ابن خلدون کی, ان کے مطابق کیٹیگریز جو ہیں وہ ڈیوائڈ کی گئی تھی نالج کی 2 اس طرح سے. اب ڈیوائڈ انہوں نے سائنس کو کس طرح سے کیا تھا؟ انہوں نے سائنس کی 3 کیٹیگریز بتائی تھی. پہلی پرائمری, یعنی کہ ریئلائز کرنا انسٹنٹ کو, یعنی کہ بائی برتھ اگر کسی کی ریئلائزیشن ہے یا اس کی سینس ہے تو وہ پرائمری سائنس میں جاتی ہے. سیکنڈری سائنس بائی ایجوکیشن جو ہم پڑھتے ہیں. مینٹل سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ فلاسفی یا وزڈم جو ہم لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں. فیمس بکس ان کی بتائی گئی ہیں, انہیں آپ دیکھ لیجیے گا کہ 2 ان کی بکس ہیں, انہیں ریڈ کر لیجیے گا. ٹیچنگ میں انہوں نے 3 سٹیپس بتائے ہیں. سب سے پہلے انٹروڈکشن. ٹیچنگ پروسیس وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹیچنگ کا جو پروسیس ہے وہ انٹروڈکشن سب سے پہلے ہونا چاہیے. فار ایگزامپل مثالوں سے واضح کرنا چاہیے, پھر اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے, ایکسپلینیشن ہونی چاہیے, یعنی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, اور لاسٹ میں اس کا جو ہے ریویژن ہونی چاہیے, سمری ہونی چاہیے یا ریکیپ ہونا چاہیے. اب ان کے مطابق جو اصحابیہ تھے یعنی کہ پریزنٹنگ جو ہم لوگوں کے پاس تھا وہ تھا اصحابیہ کا جو علوم تھا وہ سوشل کوہیژن سے تھا. سوشل کوہیژن سے مراد ہے یعنی کہ گروپ سولیڈیٹری. ٹھیک ہے, یعنی کہ گروپ میں بیٹھ کے سوشل معاشرتی جو آپ لوگوں کا تھا وہ ڈسکشن جو آ جاتی ہے وہ اس کی رولز ہمارے پاس تھے کہ فوکس آن مدر ٹنگ. اب وہ یہ سمجھتے تھے, ابن خلدون کی بات کر رہی ہوں, وہ یہ چاہتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے, وہ یہ کہتے تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فوکس ہے وہ بچے کو, اگر بچہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے کسی ایک انسٹیٹیوٹ میں, تو وہ ایک وقت میں 2 لینگویجز پہ اس کی لرننگ نہ کرائی جائے, یا تو اس کی مدر ٹنگ بولی جائے یا پھر گھر میں بھی اسے اردو بولی جائے. یعنی کہ آن مدر ٹنگ از اے پرائمری ایجوکیشن, اس کی پرائمری ایجوکیشن اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے. اینڈ اپوزٹ جو اس کی اپوزٹ میں اس نے بتایا کہ اگر اس کی لرننگ 2 لینگویجز میں ہو رہی ہے, جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ ٹپیکل رواج ہے کہ گھر میں سرائکی یہ پنجابی بچہ ہے اور وہ ایک لیول پہ آ کے 4 سال یا 5 سال کی عمر میں سے داخل کرایا جاتا ہے تو اردو بولنے پہ فوکس کی جاتی ہے. وہاں پہ اردو نہیں ہوتی, وہ پیور اردو نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ انگلش کے ورڈز بھی اس کو بتائے جاتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بچوں کو جو ہے پرائمری ایجوکیشن مادری زبان میں دینی چاہیے یا کم سے کم ایک لینگویج استعمال کرنی چاہیے, 2 لینگویجز میں اس کی لرننگ نہیں کرنی چاہیے. ڈفرینشیٹ کیا انہوں نے ہسٹری آف اسلام اور ہسٹری آف مسلمس کو. یاد رکھیے ابن خلدون کو فاؤنڈر آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے بیکاز انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا تھا اسلام کی ہسٹری کو اور مسلمس کی ہسٹری کو.
उन्होंने रिजेक्ट किया था किसको, लेक्चर मेथड को, और रोटेट ये रोट लर्निंग, यानी कि आप लोगों के पास जो रट्टाबाजी है या लेक्चर मेथड है उसको उसने बिल्कुल अलग कर दिया था। वो ये कहते थे कि इसको, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ना लेक्चर मेथड होना चाहिए ना रट्टा सिस्टम होना चाहिए। वो फेवर करते थे डिस्कशन को या डिबेट को, यानी कि अगेंस्ट में एक बच्चा बात कर रहा है, एक फेवर में बात कर रहा है, बैठ के मुकालमा हो रहा है, इस तरह से डिस्कशन हुई। फाउंडर ऑफ जो है फाउंडिंग ऑफ द फादर वो सोशल, यानी कि ये सोशल कोहेजन मैंने आपको अभी बताया सहाबिया से था कि सोशल कोहेजन से, तो इसी वजह से इनको जो है हिस्ट्री का जो है फाउंडर कहा जाता है, फादर कहा जाता है, बिकॉज साइंस की हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री इन्होंने बताई थी। अब हमारे पास है फेमस सेइंग। आई थिंक सो सरगुल आपका टाइम हो गया है, ऐसा ही है? अच्छा, मैं इस फेमस सेइंग को जो है कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको देती हूँ जो attainment of the education is not only the right of every individuals but it also a human nature। वो ये चाहते थे, अभी मैंने पहले बताया आप लोगों को, लास्ट में जो साइंटिस्ट था कि उन्होंने ये कहा था कि राइट है एवरी इंडिविजुअल का, बट इट आल्सो अ ह्यूमन नेचर, ये बात उन्होंने नहीं की थी। तो अक्सर इन दो एजुकेशनिस्ट की बातें जो है मिक्स हो जाती हैं, तो इनको आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा कि उसकी बकायदा वर्डिंग क्या थी और इसकी। एम ऑफ एजुकेशन इज अ डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग, हमारे सोचने या फिर समझने की सलाहियत जो है वो डेवलप करेगी हमारे मकासद को, हम लोग देख रहे होते हैं। एजुकेशन इज अ प्रोसेस, ये आपकी जो डेफिनेशन है अक्सर मैंने एजुकेशन के टेस्ट में भी इंक्लूड की होती है कि प्रोसेस विच हेल्प एक्सप्लोरिंग द ट्रुथ। ठीक है, हमें जो वो प्रोसेस जो हमें सच्चाई तक ले जाए, थिंकिंग और ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को जो है मद्देनजर रखते हुए, तो वो बातें जो है इस पे बेस की गई हैं। यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि इल्म तकलीर या नकली इल्म जो था वो बताया गया है। अल-फराबी को हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे यानी कि तहजीब और तालीम की जो बात इसने की है उस पर एक बात मैं कहना चाहूंगी, उसके बाद मैं करती हूँ। तहजीब और तमीज की जो बात की है, तालीम की बात की है, तो नकली अलूम या अकली अलूम इस बात को उन्होंने कैटेगराइज किया था। बट यहाँ पे एक बात मुझे याद आ गई कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से तो जाहिल की जहालत भी नहीं जाती। ठीक है, तो आप इन दोनों चीजों को यहाँ पे इस नॉलेज को जो है डिफरेंशिएट कर लेगा। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर गुल मुस्तफा। थैंक यू सो मच। हमारी ऑडिबल? बिल्कुल सर। जी, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा। जी विजिबल है। चलो, थैंक यू सो मच। वेलकम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़माने जहलियत और इस्लाम में औरतों के हकूक़। इस्लाम से कबल औरतों का माशरती मकाम है। इस्लाम की आमद से कबल औरत बहुत मज़लूम और माशरती समाजी इज़्ज़त व एहतराम से महरूम थी। उसे तमाम बुराइयों का सबब और काबिल नफ़रत तस्वुर किया जाता था। अहले अरब के औरत से इस बदतरीन रवैये को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, और वो अल्लाह के लिए वो कुछ ठहराते हैं, यानी वो बेटियां ठहराते हैं जिसे वो खुद नापसंद करते हैं। यानी कुफार मक्का अल्लाह की बेटियां होने का अकीदा रखते थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। दूसरी आयत पे है, और ये लोग खुदा के लिए तो बेटियां तजवीज़ करते हैं, हालांकि वो उनसे पाक है, और अपने लिए वो जो चाहें, यानी बेटियों के अलावा बेटे, यानी ये लोग फरिश्तों के अल्लाह ताला की बेटियां होने का अकीदा रखते थे, जबकि उन्हें खुद बेटियां पसंद नहीं थी बल्कि बेटे पसंद थे। नीचे आपको हवाले भी मिल जाएंगे। कुरान हकीम की इन आयात से वाज़ेह है कि ज़माना जहलियत में औरत का मर्तबा नापसंदीदा था और वो मज़लूम और सताई हुई थी, और हर किस्म की बड़ाई और फजीलत मर्दों के लिए थी, इसमें औरतों का हिस्सा न था। हत्ता कि आम मामलात ज़िंदगी में भी मर्द अच्छी चीज़ें खुद रख लेते और बेकार चीज़ें औरतों को देते। अहले अरब के इस तर्ज अमल को कुरान हकीम यूँ बयान करता है, और वो कहते कि जो इन जानवरों के पेट में है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है, हमारी औरतों पर हराम है।
اور اگر پیدا ہونے والا جانور مرا ہوا تو وہ سب اس میں شریک ہوں گے۔ ان قریب خدا ان کو ان کی باتوں کی سزا دے گا، من گھڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا، خوب جانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اہل عرب مردوں کے لیے خاص چیز دودھ ہے جو وہ اپنی عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے تھے، اور ان کے مرد ہی اسے پیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی بکری نر بچہ جنتی تو وہ ان کے مردوں کا ہوتا، اور اگر بکری پیدا ہوتی تو وہ اسے ذبح نہ کرتے، یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، اور اگر مردہ جانور ہوتا تو سب شریک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے روکا۔ ابو جعفر طبری نے اس آیات کی تفسیر میں صدی سے نقل کیا ہے، ان جانوروں سے زندہ پیدا ہونے والا بچہ خالص ان کے مردوں کے کھانے کے لیے ہوتا، مردوں کے اور عورتوں کے لیے حرام ہوتا، اور مردہ پیدا ہونے والے بچے کو مرد عورت سب کھاتے۔ اس طرح وہ مردوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نومولود بچوں کو دفن کرنے کا رواج بھی وہاں پہ موجود تھا۔ دور جاہلیت میں مشرکین نے عورت کو کسی رتبے اور مقام کا اہل نہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ لڑکی پیدا ہونے پر غصہ ہوتے، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ نظام کائنات کے تحت شادیوں کے لیے لڑکی کی پیدائش ضروری ہے۔ اس کے باوجود اس نظام کے خلاف اس حد تک چلے جاتے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ان قوموں کے طرز عمل کے خلاف آیت ہوتی ہے کہ جب ان کے ہاں کسی بچی کی ولادت ہوتی تو وہ غضبناک ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی اس قبیح عادت کو اس طرح بیان کیا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بچی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے میں گھٹتا جاتا ہے۔ وہ بزا میں خواہش اس بری خبر کے آر کی وجہ سے قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آیا اس کو ذلت کی حالت میں لیے پھرے یا زندہ زمین میں دبا دے۔ خبردار، کتنا برا خیال ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم کبھی کو قرآن حکیم دوسرے مقام پر اس طرح بیان کرتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کا یہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ اس مظلوم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں دفن کیا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ قیس بن عاصم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو زمانہ جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں بہت سے اونٹوں کا مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی دو۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو ہر لڑکی کے بدلے ایک اونٹ قربان کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے 12 بیٹیوں کو زندہ گاڑنے کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کی تلقین فرمائی۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ لڑکیوں کو آر یا فقر کے ڈر سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قتل انسانی کی ممانعت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، اور اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ ہم تمہیں اور ان کو رزق دیں گے، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ جانا، اور کسی جان کو جن کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا، مگر جائز طور پر ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب زمانہ جاہلیت میں رائج شادیوں کے بھی مختلف طریقے تھے۔ شادی جو خاندانی زندگی کے قیام و تسلسل کا ادارہ ہے، اہل عرب کے ہاں اصول و ضوابط سے آزاد تھا، جس میں عورت کی عظمت و عصمت اور عفت و تقریر کا کوئی تصور کار فرمانا تھا۔ اہل عرب میں شادی کے درج ذیل طریقے جو ہے ان کا رواج تھا زواج البعولہ، یہ نکاح عرب میں بہت عام تھا۔ اس میں یہ تھا کہ ایک مرد جو ہے ایک یا بہت سی عورتوں کا مالک ہوتا۔ باولت خامند ہونا سے مراد مرد کا عورتیں جمع کرنا ہوتا تھا، اور اس میں عورت کی حیثیت عام مال و متاع جیسی ہوتی تھی۔ زواج البدل، بدلے کی شادی، اس سے مراد 2 بیویوں کے آپس میں تبادلہ تھا، یعنی 2 مرد اپنی بیویوں کو ایک دوسرے سے بدل لیتے، اور اس کا نہ عورت کو ہوتا نہ اس کے قبول کرنے، مہر یا ایجاب کی ضرورت ہوتی، بس دوسرے کی بیوی پسند آنے پر ایک مختصر سی مجلس میں یہ سب کچھ طے پا جاتا۔ تیسرا طریقہ تھا نکاح متاع کا۔ یہ نکاح بغیر خطبہ تقریب گواہوں کے ہوتا، عورت اور مرد آپس میں کسی ایک مدت مقررہ تک ایک خاص مہر پر متفق ہو جاتے، اور مدت مقررہ پوری ہوتے ہی نکاح خود بخود ختم ہو جاتا تھا۔ طلاق کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اور اس نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ماں کی طرف منسوب ہوتی، اسے باپ کا نام نہیں دیا جاتا تھا۔
نکاح الحزن، دوستی کی شادی، اس میں مرد کسی عورت کو اپنے گھر بغیر نکاح، خطبہ اور مہر کے رکھ لیتا اور اسے ازدواجی تعلقات قائم کر لیتا، اور بعد ازاں یہ تعلق باہمی رضامندی سے ختم ہو جاتا۔ یہ کسی قسم کی طلاق کی ضرورت نہیں تھی، اگر اولاد پیدا ہو جاتی تو وہ ماں کی طرف منسوب۔ یہ طریقہ آج کل مغربی معاشرے میں بھی رائج ہے۔ نکاح ضغینہ، جنگ کے بعد مال اور قیدی ہاتھ لگتے، جاہلیت میں فاتح کے لیے مفتوح کی عورتیں، مال وغیرہ سب مباح تھا۔ یہ عورتیں فاتح کی ملکیت ہو جاتی اور وہ چاہتا تو انہیں بیچ دیتا، دینا چاہتا تو یوں ہی چھوڑ دیتا، اور چاہتا تو ان سے مباشرت کرتا یا کسی دوسرے شخص کو تحفے میں دے دیتا۔ یوں ایک آزاد عورت غلام بن کر بک جاتی۔ اس نکاح میں کسی خطبہ، مہر یا ایجاب و قبول کی ضرورت نہ تھی۔ 4 نمبر پہ ہے نکاح شوہر، وٹے سٹے کی شادی۔ یہ وہ نکاح تھا کہ ایک شخص اپنی زیر پرستی رہنے والی لڑکی کا نکاح کسی شخص سے اس شرط پہ کر دیتا کہ وہ اپنی کسی بیٹی، بہن وغیرہ کا نکاح اس سے کرائے گا۔ اس میں مہر بھی مقرر کرنا ضروری نہ تھا، اسلام نے اس کی بھی ممانعت فرما دی۔ نکاح الاستبزاء، فائدہ اٹھانے کے لیے عورت مہیا کرنے کا نکاح مراد یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے خوبصورت مرد کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیتا اور خود اسے الگ رہتا تاکہ اس کی نسل خوبصورت پیدا ہو، اور جب اس کو حمل ظاہر ہو جاتا تو وہ عورت پھر اپنے شوہر کے نکاح میں آ جاتی۔ ایک اور طریقہ تھا نکاح الرحت کا، اجتماعی نکاح۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تقریباً 10 آدمی ایک ہی عورت کے لیے جمع ہوتے اور ہر ایک اس سے مباشرت کرتا۔ جب اس کے ہاں اولاد ہوتی تو وہ ان سب کو بلواتی اور وہ بغیر کسی پس و پیش کے آ جاتے۔ پھر وہ جسے چاہتی پسند کرتی، اچھا سمجھتی، اسے کہتی کہ یہ بچہ تیرا ہے، اور اس شخص کو اس سے انکار کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ 9 نمبر پہ ہے نکاح البغایا، فحش عورتوں سے تعلق۔ یہ بھی نکاح رحت سے ملتا جلتا ہے، مگر اس میں 2 فرق تھے۔ ایک تو یہ کہ اس میں 10 سے زیادہ افراد بھی ہو سکتے تھے، جبکہ نکاح رحت میں 10 سے زیادہ نہ ہوتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ان مردوں سے بچہ منسوب کرنا عورت کا نہیں بلکہ مرد کا کام ہوتا تھا۔ مذکورہ طریقہ ہائے زواج سے ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ عورت کی زمانہ جاہلیت میں حیثیت مال و متاع کی طرح تھی، اسے خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ مذکورہ محدثین کرام نے درج ذیل بالا اقسام نکاح میں سے بعض کو بیان کیا ہے۔ بدکاری کے اعلانیہ اظہار کا رواج تھا۔ قبل الاسلام اخلاقی اقدار کے انحطاط کا یہ عالم تھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں زنا کا اقرار بھی کیا کرتے تھے، اور زنا عربی معاشرے میں بڑے پیمانے پہ عام تھا، بلکہ بہت سے اسلام نے اس کی ممانعت کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو، خصوصاً جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں کہ تم دنیاوی زندگی کا سامان کماؤ۔ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی سلول اپنی باندیوں کو بدکاری پہ مجبور کیا کرتا تھا کہ مال کمائے اور ان کے ذریعے اپنی بڑائی حاصل کرے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں عربوں کی بیویوں کی کوئی تعداد متعین نہ تھی، اور عرب ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے، اس کے ذریعے اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے، مگر اسلام نے 4 بیویوں کی تعداد مقرر کر دی۔ اس طرح اسلام نے تعداد ازواج کے لیے بھی شرائط مقرر کی۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے، مگر یہ اجازت عدل سے مشروط ہے۔ پس اگر تم کو احتمال ہو کہ عدل نہ رکھو گے پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا جو کنیزیں شرن تمہاری ملک میں ہو، یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی حق ملکیت سے محروم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو کسی چیز کی مالک بننے کا حق حاصل نہ تھا، عورتوں کو کوئی وراثت نہ ملتی تھی، صرف مردوں کو وارث بننے کا حق حاصل تھا۔ اس پر ان کی دلیل یہ تھی کہ وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، قبیلوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں عورتوں کو محض میراث سے محروم کرنے پر اکتفا نہ کیا گیا، بلکہ وہ عورت کو بھی وراثت میں سامان کی طرح بانٹ دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثاء اس عورت کے حقدار ہوتے، اگر وہ چاہتے تو ان میں سے کوئی اسے شادی کر لیتا، یا جس سے چاہتے اسی سے اس کی شادی کرا دیتے، اور چاہتے تو نہ کراتے۔ اسی طرح عورت کے سسرالی اس کے میکے والوں سے زیادہ اس پر حق رکھتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا ایمان والو تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے مال یا جان کے جبرن مالک ہو جاؤ، اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں مت روک رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا اور اس کی باندی ہوتی تو اس کا کوئی دوست اس باندی پر کپڑا ڈال دیتا، اب کوئی دوسرا شخص اس باندی پر دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شخص اگر وہ باندی خوبصورت ہوتی تو اسے شادی کر لیتا، اور اگر بدحیت ہوتی تو اسے اپنے پاس تا حیات روکے رکھتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے دوستوں سے کوئی اس کی عورت پہ کپڑا ڈال دیتا اور اس کے نکاح کا وارث بن جاتا۔ اس کے علاوہ کوئی اسے شادی نہ کر سکتا تھا، وہ عورت اسی کے پاس محبوس رہتی تا وقتی کا فدیہ دے کر اپنی جان نہ چھڑا لے۔
یہ زمانہ جاہلیت کی عورت کا حال تھا. اس معاشرے میں گنتی کی چند عورتیں ہی ایسی تھیں جنہیں مالک بننے کا حق ملا اور وہ جائیداد کی مالک تھی، جیسا کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ اپنی تجارت کی بھی مالک تھی، لیکن یہ انفرادی واقعہ ہے. من حیث المجموع جاہلیت کے معاشرے میں عورت کی حالت ناگفتہ بات ہے. مغربی معاشرہ اور عورت. اسلام کی آمد سے قبل عورت المناک صورتحال سے دوچار تھی، جس سے اسے اسلام نے آزادی عطا کی. یہ امر کہ عورت کے حقوق کا تحفظ اسلام کے عطا کردہ ضابطوں سے ہی ہو سکتا ہے. مغربی معاشرے میں عورت کے حالت کے مشاہدے سے بھی پائے ثبوت کو یہ بات پہنچ چکی ہے کہ عورت کے حقوق کے تحفظ کا مفہوم انفرادی، معاشرتی، خاندانی اور عائلی سطح پر عورت کو ایسا تقدس اور احترام فراہم کرنا ہے جس سے معاشرے میں اس کے حقوق کے حقیقی تحفظ کا اظہار بھی ہو. اگر ہم حقائق اور اعداد و شمار کی روشنی میں مغربی معاشرے میں عورت کے حقوق کا جائزہ لیں تو انتہائی مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے. خاندان جو کسی بھی معاشرے میں انسان کے تحفظ و نشو و نما کی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، عورت کے تقدس کے عدم احترام کے باعث مغربی معاشرے میں شکست و ریخت کا شکار ہے، جس کا لازمی شکار عورت ہی بنتی ہے. امریکہ کے صرف 1993 کے اعداد و شمار کے مطابق نمبر 1 2.3 ملین ہونے والی شادیوں میں سے 1.3 ملین طلاق پر منتج ہوں، یعنی کہ طلاق کا رواج بھی زیادہ ہے وہاں پہ. ان حالات کے پیش نظر محکمہ مردم شماری بیورو آف سینسس نے پیش گوئی کی کہ ہر 10 میں سے 4 شادیوں کا انجام طلاق ہوگا. ملک میں ہونے والی 60% طلاقیں 25 سے 39 سال کی عمر کے جوڑوں میں ہوتی ہیں. صرف ایک سال میں ان طلاقوں سے 1 ملین بچے متاثر ہوئے. عموماً طلاق کے بعد 75% سے 80% افراد دوبارہ شادی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ملک کے اکثر لوگ دوسری یا تیسری شادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جن کی طلاق کا امکان پہلے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر کچھ ایک ٹیبل دی گئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں گے کہ امریکہ کے مختلف علاقوں میں شرح طلاق کتنی ہے اور دیگر ممالک میں شرح طلاق کتنی ہے. 1994 کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا میں کتنی ہے، کیوبا میں، فرانس میں، اسکاٹ لینڈ، سوئٹزرلینڈ، ان کو بھی آپ دیکھ لیں گے. یہ اسٹیٹیکل ابسٹریکٹ آف یو ایس اے کے مطابق رپورٹس ہیں کہ ان کے مطابق مختلف ریاستوں میں شرح طلاق ہر سال آنے والے سال میں اضافہ پذیر رہی ہے. اس میں یہ کچھ سال بھی ہیں طلاقوں کی ایک انڈیکس ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. طلاق کی اتنی بلند شرح کے اثرات صرف نوجوانوں پر ہی نہیں بلکہ بچوں پر بھی نمایاں ہے. معروف سماجی سائنسدان نیکولس نیل نے 1993 میں ایک رپورٹ میں لکھا کہ طلاق یافتہ بچوں والدین کے بچے نہ صرف اقتصادی مشکلات کا شکار رہتے ہیں بلکہ تعلیم کی محرومی، نفسیاتی پیچیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں. لاس اینجلس کے ایک عوامی سروے کے مطابق 69% امریکی طلاق مدرسات کے ازالہ کی سبیل مستحکم خاندانی نظام کو قرار دیتے ہیں. اس کو دیکھ لیں گے آپ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے. اگر پرانے وقتوں میں عورت کو صرف ایک جنس کی حیثیت سے، ایک مال کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، تو اسلام نے اس کو کتنا ڈیفرنٹ مقام دیا ہے. اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی. اسلام نے ان تمام کبیر رسوم کا کلمہ کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھی. عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں عزت و تکریم کی مستحق قرار پائے جس کے مستحق مرد ہیں. یہاں ہم اسلام کے قائم کردہ معاشرے میں عورت کی تکریم و منزلت کا جائزہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں رکھا ہے. اسی طرح انسانیت کی تکریم میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں ہے. یعنی اگر ہم بات انسانیت کی کرتے ہیں تو مرد اور عورت ایک ہی جیسا مقام رکھتے ہیں. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے باکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا. عورت پر سے داغی معصیت کی لاگت ہٹا دی گئی اور اس پر سے ذلت کا داغ دور کر دیا گیا. عورت اور مرد دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا جس کے نتیجے میں وہ جنت سے اخراج کے مستحق ہوئے تھے. جبکہ عیسائی روایات کے مطابق شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا اور یوں حضرت حوا حضرت آدم کے بھی جنت سے اخراج کا سبب بنی. قرآن حکیم اس باطل نظریے کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا استحقاق برابر قرار پایا. ان دونوں میں سے جو کوئی بھی کوئی عمل کرے گا اسے پوری اور برابر جزا ملے گی. ارشاد ربانی ہے، ان کے رب نے ان کی التجا کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. عورت کو زندہ زمین میں گاڑے جانے سے خلاصی ملی. یہ وہ بری رسم تھی جو احترام انسانیت کے منافی تھی. یہ صرف زندہ گاڑا جانا ہی نہیں تھا بلکہ ستی کی رسم. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شوہر مرتا تھا تو اس کی بیوی چاہے اس کی ہم عمر ہے یا کم عمر ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا.
اسلام عورت کے لیے تربیت اور نفقہ کے حق کا ضامن بنا کے اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت ولی الامر کی طرف سے ملے گی۔ عورت کی تذلیل کرنے والے زمانے جاہلیت کے قدیم نکاح جو در حقیقت زنا تھے، اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی۔ اب ہم ان حقوق کا بھی جائزہ لیں گے جو اسلام نے عورت کو مختلف حیثیتوں میں عطا کیے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی بات ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ مغربی معاشرہ جو ہے پہلے ایسے ہوتا تھا اور آج کل عورت کو زیادہ آزادی دے دی گئی ہے، تو آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اولمپکس میں عورتوں کی ہاکی کی ٹیم یا فٹ بال کی ٹیم کو مردوں کی ٹیم کے ساتھ کھلایا جائے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ فزیکلی تو ظاہر ہے کہ ڈفرینس ہے، تو ایکویلٹی اور جو ہے وہ ایکویٹی میں فرق ہوتا ہے۔ اسی حساب سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی سورہ جو ہے سورہ نساء، ایک پوری کی پوری سورہ جو ہے جس میں خواتین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، خواتین کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ نام ہی عورتوں کے نام پہ ہے، سورہ نساء جو ہے۔ آپ پورے جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں سے ایک بھی صورت ایسی نہیں دکھا سکتے جو مردوں کے نام پہ ہو۔ دوسرا، ایک صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میرے حسن سلوک کا اصل حقدار کون ہے، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں ماں باپ میں سے؟ تو حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی 3 بار آپ نے ماں کو حقدار ٹھہرایا حسن سلوک کا، اور چوتھی بار یعنی گولڈ، سلور اور برونز میڈل جو ہے وہ خواتین کے حصے میں آئے، اور آخری جو ہے کانسی والا وہ تو ہو گیا، یعنی کہ پیتل والا جو ہے یا لوہے والا جو تمغہ ہے وہ مرد کے حصے میں آیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے بارے میں جب آخری اپنا خطبہ دیا تھا تو اس میں بھی آپ نے غلاموں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، اس نے سلوک کے بارے میں حکم دیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی اتنی عزت اور احترام کرتے تھے، آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے آپ کس طرح کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھاتے، اس طرح کے واقعات تاریخ اسلام میں بھری پڑی ہے۔ لیکن یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہی معاشرے میں، پاکستان کے اندر ہی سب سے زیادہ جو ہے اسلام کے جو پریچرز ہیں، جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ پھر بھی اپنی خواتین کی عزت کرتے ہیں، ہاتھ بٹانا جو ہے پسند کرتے ہیں، کام کرانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جو یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو ایسا کرتا ہے تو اسے رن مرید بھی کہا جاتا ہے۔ تو خواتین کی عزت اور احترام آج کل اور خاص طور پہ ہمارے برصغیر کے معاشرے میں کتنی زیادہ ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بطور بہن، بطور بیوی، بطور ماں کی کتنی عزت ملتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اسی کے بالکل اگر آپ الٹ دیکھیں تو خواتین کے ساتھ ہمیشہ تیزاب بھی خواتین کے ہی چہروں پہ ڈالا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ کچن کا چولہا بھی خواتین پر ہی پھٹتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مرد کا جو ہے وہ اس طرح جو ہے اس کی موت ہوئی ہو کہ اس کے اوپر چولہا پھٹا ہوا ہو۔ تو بہت سارے مظالم بھی ہوتے ہیں، اور یہ کم علمی کی وجہ سے، اسلام سے جو ہے کم علمی کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ اسلام نے جتنے مقام دیے ہیں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے کچھ دیکھے بھی ہیں۔ کل انشاءاللہ اس کا جو بقیہ ہمارا لیکچر ہے وہ اس کے بقیہ حصے کی طرف ہوگا۔ اس پہ پہلے بھی ہم نے وومنز رائٹ پہ ایک لیکچر ہمارا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے۔ آج ہمارا ٹائم کافی ہو چکا ہے، 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ جی مس ساجدہ، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پلیز یو کین ٹیک ڈاؤن۔ جی تھینک یو سر، السلام علیکم۔ سر کائنڈلی مجھے بتا دیجیے گا میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سر بیٹر ہے کافی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ I was heard کہ you were hospitalized yesterday night I think. ہوپ کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ پلیز اگر آپ ایزی ہیں تو شروع کریں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ آج ہمارا پہلا ٹاپک پی ایس ٹی کا، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی کوٹیشن بل گیٹس کے گولڈن ورڈز
صرف ایک شخص ہی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ہو تم خود. ایک موٹیویشنل کوٹیشن ہے بل گیٹس کی کہ انسان خود کو جو ہے موٹیویٹ کرے تو کامیابی جو ہے وہ دور نہیں ہے. آج جو ہے ہم نیچرل ڈیزاسٹرز کے بارے میں، قدرتی آفات کے بارے میں جو ہے پڑھیں گے، اور سب سے پہلے اس کی کچھ آؤٹ لائنس ہیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1، ان قدرتی مظاہر پر گفتگو کر سکیں جو انسانوں کے لیے آفات کا سبب ہوتے ہیں. نمبر 2، مختلف قدرتی آفات کے اثرات کا پاکستان کے تناظر میں تجزیہ. معمول کے انتظامی طریقہ کار بشمول پیش گوئی، نگرانی اور تخفیف خطرے کی جانچ پڑتال. اور نیکسٹ پوائنٹ جو ہم لوگ نے یہاں پر ڈسکس کرنا ہے وہ ہے زلزلے کے حاشیائی علاقوں میں عمارتوں کی تعمیر میں اختیار کی جانے والی احتیاطوں پر بحث. اور نیکسٹ پوائنٹ، زلزلے، سیلاب، سمندری طوفان، آتش فشانی اور جنگل کی آگ کی صورت میں حفاظتی اقدامات کی فہرست. اور نیکسٹ لاسٹ جو ہے وہ ہے صحرا زدگی سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے اقدامات. تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ قدرتی آفات سے مراد کیا ہے. قدرتی آفات کہتے کسے ہیں؟ جب کوئی قدرتی عمل جو ہے انسان کے لیے جانی و مالی نقصان کا سبب بن جائے تو اسے قدرتی آفت کہتے ہیں. آتش فشانی، زمین کا سرکنا، صحرا زدگی، سیلاب، گرد باد، زلزلے اور جنگل کی آگ جو ہے وہ قدرتی مظاہر ہیں جو انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں. ذیل میں ان قدرتی آفات کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ آتش فشانی کے حوالے سے کہ والکینزم ہے کیا. والکینزم زمین کے اندر پگھلا ہوا چٹانی مواد جسے میگما کہا جاتا ہے کا وجود میں آنا ہے. اس مواد کے زمین سے باہر نکلنے کا عمل آتش فشانی یا والکینزم کہلاتا ہے. آتش فشانی کے دوران انتہائی گرم میگما زمین سے باہر نکل کر سطح زمین پر بہنے لگتا ہے جسے لاوا کہتے ہیں، اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. آتش فشانی میں بعض اوقات لاوا دھماکے سے نکلتا ہے اور زلزلہ پیدا ہونے کا سبب بھی بنتا ہے. آتش فشاں پہاڑ سے لاوا اور گرم گیسیں نکلنے کے باعث بعض اوقات آتشی راکھ بھی نکلتی ہے جو کہ کئی کلومیٹر تک فضا میں بلند ہو کر ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتی ہے. تو یہ تھی آتش فشانی، والکینزم. پاکستان میں آتش فشانی. پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ارضیاتی طور پر بہت متحرک خطے میں ہونے کے باوجود اس کے حدود میں کوئی خطرناک اور زندہ آتش فشاں موجود نہیں ہے. البتہ پاکستان کے شمال مغربی پہاڑی سلسلے کوہ ہندوکش اور بلوچستان میں کہیں کہیں آتش فشانی سرگرمیوں کا سراغ ملتا ہے. اس سے حفاظتی. جی سر. اگر آپ ایزی ہوں تو اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں آپ کو سیشن دے سکتا ہوں. سر جیسے آپ بیٹر سمجھے. میں آپ شیئر کی کر طبیعت ٹھیک ہے؟ سر پہلے سے بیٹر ہے. ہاں چلے آپ ایسے کریں کہ آپ شیئر کر دیں، میں سر کو دے دیکھ دیں، لیتا ہوں. بہتر ہے. چلے سر جی میں آپ پھر. سلائیڈ شیئر کرتے رہے، میں ساتھ ساتھ دیکھتا رہتا ہوں. جی سر. اچھا جی، پاکستان میں آتش فشانی ہو چکی ہے. آتش فشانی کے دوران اٹھتا ہوا دھواں. اچھا، حفاظتی اقدامات کون سے ہو سکتے ہیں کہ آتش فشانی سے درپیش خطرات سے جان اور املاک کو محفوظ رکھنے کی خاطر دنیا بھر میں زندہ آتش فشاں پہاڑوں کی مستقل نگرانی کا مربوط انتظام کیا گیا ہے. کسی بھی ہنگامی حالت کی صورت میں طے شدہ خطرے کے علاقے میں انتباہ جاری کر دی جاتی ہے، یعنی کہ الارم بتایا جاتا ہے، الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. آتش فشانی کی صورت میں لوگوں کو ہنگامی حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کروایا جاتا ہے. بہت سارے ایسے علاقے موجود ہیں، اٹلی میں ہیں، دوسرے علاقوں میں ہیں، جہاں پہ لوگ آتش فشانی والے جزیروں میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ کافی عرصے تک جو آتش فشاں جو ہے یہ مردہ رہتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ لاوا ابلتا رہتا ہے، لیکن ان کو ڈیڈ کہا جاتا ہے کہ وہ کئی سالوں سے 40-50 سالوں سے نہیں پھٹے ہیں. تو یہ بعض اوقات زندہ بھی ہو جاتے ہیں اور علاقے کے علاقے تباہ بھی کر دیتے ہیں.
زمین کا سرکنا یا پھسلنا، لینڈ سلائڈنگ، کشش شکل کے زیر اثر ڈھلوانوں میں موجود مٹی اور چٹانوں کا شکستہ ہو کر نیچے اور باہر کی طرف حرکت کرنا زمین کا سرکنا یا پھسلنا کہلاتا ہے۔ زمین کا سرکنا کئی طرح سے وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں مالی جانی نقصانات ہو سکتے ہیں، تعمیرات کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں والے جو ہمارے علاقے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک برفانی تودا بھی گر سکتا ہے، ایک چٹانی تودا، مٹی کا تودا گرا، گاڑیاں نیچے آ گئیں، گھروں کے اوپر آ گرا، تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ پھسلتے ہیں، جو لینڈ سلائڈنگ جو ہوتی ہے۔ دریاؤں کے بہاؤ کے روکنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ گلگت میں عطا آباد جھیل کا وجود میں آنا۔ متاثرہ علاقوں میں زراعت کی پیداواری صلاحیت متاثر بھی ہو سکتی ہے۔ اب ایک تصویر میں آپ کے سامنے زمینی پھسلاؤ کا ایک منظر بھی دکھایا گیا ہے۔ اچھا، پاکستان میں زمینی پھیلاؤ جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے، پاکستان کے شمالی علاقے بارش کے دوران زمینی پھسلاؤ کے خطرات سے دوچار رہتے ہیں۔ ترقیاتی کاموں کے لیے اور دور دراز علاقوں کو آپس میں ملانے کے لیے جب پہاڑی علاقوں کو کاٹ کر سڑکیں بنائی جاتی ہیں تو اس سے پہاڑوں کی ڈھلانیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بارش کے نتیجے میں زمینی پھسلاؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ شاہراہ قراقرم، شاہراہ ریشم یعنی کہ جو پاکستان اور چین کے درمیان ایک اہم تجارتی شاہراہ ہے، اکثر زمینی پھسلاؤ کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے ابھی بات کی کہ اس طرح سے جو ہے وہ زمین سرکتی رہتی ہے اور اس طرح سے یعنی زلزلے بھی آتے رہتے ہیں، قدرتی آفات کی بات ہم کر رہے ہیں، اور لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی رہتی ہے، مٹی کے تودے بھی گھروں کے اوپر گرتے ہیں، سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تو گاڑیوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ خاص طور پہ ایسے موسم میں احتیاط کی جاتی ہے۔ پلیز میں ذرا سلائیڈ کو موو کیجیے گا۔ بلا روک ٹوک جنگلات کی کٹائی بھی ان علاقوں میں زمینی پھسلاؤ کا ایک اہم سبب ہے۔ جس طرح کے آپ نے جنگلات کے فائدوں میں پڑھا ہوگا کہ جس زمین پر درخت ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے زمین میں کٹاؤ نہیں ہوتا، سیلاب کم آتے ہیں، تو جب یہ نہیں ہوتے تو پھر زمین کمزور ہو جاتی ہے۔ حفاظتی اقدامات، اہم شاہراہوں پر جہاں زمین کے سرکنے کا اندیشہ ہو، ڈھلان کو مستحکم کرنے کے طریقے اختیار کر کے زمین کے سرکنے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح کو بلند ہونے سے روکنے کے انتظامات کر کے زمین کا سرکنا بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں آبپاشی کے نظام کو مؤثر بنا کر زمین کا سرکنا کم کیا جا سکتا ہے۔ اور زمینی پھیلاؤ کے ممکنہ خطرات والے علاقوں میں تعمیرات نہ کرنا، یعنی جس طرح جاپان کو آپ جانتے ہیں کہ وہ زلزلوں کا مرکز ہوتا ہے، تو جاپان میں زیادہ زلزلے آتے ہیں تو انہوں نے اس حساب سے اپنے پہلے تو انہوں نے گھر اس ٹائپ کے بنائے جب انجینئرنگ میں وہ زیادہ بیسٹ نہیں تھے، دنیا میں ابھر کے نہیں آئے تھے، تو اس وقت وہ لکڑی کے گھر بناتے تھے، یعنی کہ کاغذ کے گھر بناتے تھے۔ آپ نے پرانی فلموں میں دیکھا ہوگا، ان کے ڈراموں میں دیکھا ہوگا۔ آج کل وہ جو بنا رہے ہیں تو آج زلزلے کو سہنے والی عمارتیں بنا رہے ہیں، وہ شٹرنگ اس ٹائپ سے کرتے ہیں، ان کے پلرز اس ٹائپ سے ہوتے ہیں کہ وہ جب بھی زلزلہ آتا ہے تو کسی حد تک ان میں موومنٹ ہوتی ہے، وہ زلزلے کے جھٹکوں کو کسی حد تک سہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے، آپ کے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے، تو وہاں پہ آبادی کو روکا جائے، وہاں پہ کہ لوگ وہاں پہ رہیں ہی نہ۔ جنگلات کی بے دریغ کٹائی کو روکنا، نئے جنگلات اگانے کے انتظامات کرنا، یہ اس کے حفاظتی اقدامات ہوں گے۔ صحرا زدگی یا صحرا کا پھیلاؤ، قابل کاشت زمین کا صحرا میں تبدیل ہو کر بنجر ہو جانا یا صحراؤں کی حدود میں اضافے کا عمل صحرا زدگی کہلاتا ہے۔ اگرچہ موسمی تبدیلیوں نے صحرا زدگی کے عمل کو ہمیشہ متاثر کیا ہے، لیکن صنعتی انقلاب کے بعد انسانی سرگرمیوں نے صحرا زدگی کے عمل میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ اس سے زرعی پیداوار اور پانی کے قابل استعمال ذخائر میں کمی ہو رہی ہے۔ انسانوں اور جانوروں کے متعلقہ خطے سے ہجرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور خوراک کی کمی، قحط اور مقامی طور پر غربت کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں صحرا زدگی، پاکستان بنیادی طور پر گرم و خشک آب و ہوا کے خطے میں واقع ہے، جہاں اکثر علاقوں میں بارش کی اوسط سالانہ مقدار 25 سینٹی میٹر سے کم ہے۔ پاکستان کی 80% کے قریب زمین صحرائی یا نیم صحرائی موسمی کیفیات کا شکار ہے۔ پاکستان میں صحرا زدگی کے عمل میں سب سے بڑا کردار نامناسب طریقہ ہائے کاشتکاری کا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ، زمین کی زرخیزی میں کمی، جنگلات کی بے دریغ کٹائی اور حیاتیاتی تنوع میں مسلسل کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی آپ بلوچستان میں دیکھیں، آپ پنجاب والے کچھ علاقے دیکھیں، یہ بہت زیادہ ہزاروں ایکڑ ایسی زمینیں ہیں جو بنجر ہوئی پڑی ہے، جہاں پہ کچھ بھی اگایا نہیں جا سکتا پانی کی کمی کی وجہ سے۔ تو یوں سمجھے کہ وہ بھی ایک طرح سے صحرا زدگی ہی کا شکار ہیں۔ حفاظتی اقدامات،
جنگلات کا رقبہ بڑھا کر موسمی شدت کے اثرات کو کم کرنے سے بتدریج صحرا زدگی کے عمل کو کم کیا جا سکتا ہے، اور درختوں سے رکاوٹیں تیار کر کے صحراؤں کو قابل کاشت علاقوں کی طرف پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ نامیاتی کھاد کا استعمال کر کے زمین کی زرخیزی بڑھائی جا سکتی ہے، لوگوں میں صحرا زدگی کے عمل کے بارے میں آگاہی کی مہم چلائی جائے، انہیں مقامی طریقوں کے استعمال سے صحرا زدگی کے عمل کو روکنے کی ترغیب بھی دی جائے، نباتات کی بیجا کٹائی کی قانون کے ذریعے حوصلہ چکنی کی جائے، کاشتکاری اور آبپاشی کے جدید اور مربوط طریقے رائج کیے جائیں۔ اس کے بعد فلڈ، سیلاب کی اگر ہم بات کریں، سیلاب سے مراد دریا میں ممکنہ طور پر پانی کا ایسا اونچا بہاؤ ہے جو دریا کے کناروں سے باہر بہہ نکلے، کناروں سے قریب یعنی جو آبادیاں ہوتی ہیں ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ سماجی، معاشرتی اور ماحولیاتی تنزلی کا اندیشہ ہو تو اسے قدرتی آفت تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ سیلاب جب آتے ہیں تو سیلابی میدانی علاقوں میں واقع کسی بھی تعمیراتی ڈھانچے، کچے مکانات، عمارتیں جن کی بنیادیں کم گہری ہوں کو نقصان پہنچاتا ہے، پل ٹوٹ جاتے ہیں، سڑکیں مکمل برباد ہو جاتی ہیں، مواصلاتی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، جس کا اپنے عملی مظاہرہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں 2010 میں کے سیلاب میں دیکھا ہے کہ کتنی حد تک جو ہے وہ خوراک اور رہائش، مواصلات کی طرح ہمارا نظام جو ہے سارا درہم برہم ہو چکا تھا۔ غذائی اور زرعی اجناس، کھڑی فصلیں وغیرہ مکمل طور پہ تباہ ہو سکتی ہیں، سماجی ثقافتی نشانیاں اور یادگاریں تباہ ہو سکتی ہیں، کھیت اور باغات اجڑ جاتے ہیں، مال مویشی پانی میں بہہ جاتے ہیں یا سانپ کے ڈسنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سیلاب میں انسانی جان، خصوصاً عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے مرنے کا اندیشہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کمزور ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہوتی، خواتین گھروں کے حساب سے جس طرح گھروں میں ہوتی ہے تو ان میں بھی مردوں کی طرح اتنی چستی توانائی نہیں ہوتی کہ وہ خود کو جو ہے وہ بچا سکیں، تو ان میں زیادہ تر جو ہے وہ اموات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سیلابوں کے بعد مختلف بیماریوں اور وبائیں بھی پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی ہم نے تو وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جس شہر میں میں رہتا ہوں جب یہاں پہ سیلاب آیا تھا تو یہ کوئی آدھے کلومیٹر پہ مشتمل سٹی ہے، اس کے چاروں طرف سیلاب تھا، اوپر سے بارش ہو رہی تھی اور چاروں طرف سیلاب تھا۔ اس وقت دیکھیں کہ آدمی جو ہے، جتنی بھی آبادی رہ گئی تھی وہ سارے ہم ایک طرح سے ٹریپ تھے، ایک چھوٹے سے جس طرح پیالے میں کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح پیالے کے قریب، پیالی کی طرح ہے، تو باہر چاروں طرف پانی، تمام رات تو سڑکیں بھی ٹوٹ چکی تھی اور اوپر بارش بھی ہو رہی تھی، تو یہ حالت ہو چکی تھی، اور ایسے ہی پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، جب پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان میں سیلاب دریا کا ایک قدرتی نظام موجود ہے اور یہاں بہنے والے 5 دریاؤں کا ماخذ شمالی پہاڑی سلسلوں میں ہے۔ ان بلند و بالا پہاڑی علاقوں میں قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے بڑے برف کے ذخیرے گلیشیئر کی صورت میں پائے جاتے ہیں، اور ان گلیشیئر کے پگھلنے سے دریاؤں میں سارا سال پانی رواں دواں رہتا ہے۔ شمالی پہاڑی سلسلوں کے دامنی علاقوں، ان دریاؤں کے بالائی میدانی علاقوں مونسون بارشوں کے خطے میں واقع ہے، لہذا موسم گرما میں جب برف زیادہ مقدار میں پگھلتی ہے تو دامنی اور میدانی علاقوں میں مونسون کا موسم جوبن پہ ہوتا ہے اور بارشیں پوری شدت سے برس رہی ہوتی ہیں، تو گلیشیئر سے آنے والا پانی اور بارش کا پانی مل کر دریاؤں میں طوفانی یا سیلاب کا سبب بھی بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہمسایوں کی شرارت بھی ہوتی ہے۔ جس طرح انڈیا نے جب دیکھا تھا کہ پانی اتنا مسئلہ کر رہا ہے تو اس نے اپنے علاقوں کو بچانے کے لیے ہماری طرف پانی چھوڑ دیا تھا۔ حفاظتی اقدامات کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیلاب سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں کے عوام میں سیلابی خطرے سے آگاہی اور شعور کو بیدار کیا جائے، ایک انخلائی منصوبہ تیار کیا جائے اور ناگزیر صورتحال میں محفوظ طریقے سے لوگوں کا خطرے کے علاقے سے انخلا مکمل کرایا جائے۔ سیلاب میں گھرے لوگوں کو علاقے سے نکالا جائے، پھر سیلاب سے متاثرہ علاقے میں بجلی گیس کی سپلائی منقطع کر دی جائے تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے، اور سیلاب سے محفوظ علاقوں میں کیمپ قائم کیے جائے، متاثرین کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر انہیں محفوظ ٹھکانہ خوراک مہیا کی جائے، کیمپوں میں پناہ گزین لوگوں کو ان کے گھروں تک واپس لانے کے لیے مناسب سہولتیں فراہم کی جائے، اور گھروں کی دوبارہ تعمیر آباد کاری میں حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر لوگوں کی مدد کی جائے۔ سائیکلونز، گرد باد طوفانی ہواؤں کا ایسا قدرتی نظام ہے جس کے مرکز میں کم دباؤ کا حلقہ ہوتا ہے۔ ہوائیں گھومتی ہوئی مرکز کی طرف چلتی ہیں اور گرج چمک کے ساتھ خوب بارش برساتی ہے۔ گرد باد میں ہواؤں کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہوائیں اپنے راستے میں ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہیں۔ گرد باد مختصر وقت میں موسلا دھار بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب آ جاتے ہیں اور جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ساحلی علاقوں میں ہوتا ہے، جہاں گرد باد کی وجہ سے سمندر میں اٹھنے والی طوفانی لہریں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کا باعث بنتی ہیں۔
پاکستان کی اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں گرد باد کی کیا صورتحال ہے، تو یہ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے جو بحر ہند کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ دنیا میں گرد بادوں کی تخلیق کا اہم علاقہ ہے۔ انہیں ہاری گرد باد کہا جاتا ہے۔ یہ گرد باد پاکستان کے ساحلی علاقوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں ٹھٹھا اور بدین، جبکہ بلوچستان میں جیوانی، گوادر اور لسبیلا کے علاقے ان گرد بادوں کی تباہ کاریوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ نامناسب طریقہ تعمیر اور ناقص تعمیراتی مواد استعمال، اراضی کے قوانین کا موجود نہ ہونا اور ساحلی علاقوں پر مقیم لوگوں میں طوفان کے خطرے سے آگاہی نہ ہونا، تعلیم کی کمی، غربت وغیرہ اس کی اہم وجوہات ہیں۔ موسم سرما میں بحیرہ روم کے علاقے میں بننے والا گرد باد پاکستان میں بارش کا سبب بنتا ہے۔ اتنا بہت زیادہ گرد باد پاکستان میں نہیں آیا، لیکن یہ آپ خبروں میں سنتے رہتے ہوں گے، امریکہ میں سونامی ہو گیا، دوسرے بہت سارے جاپان میں سیلاب جو آئے ہیں، ملیشیا میں آئے ہیں، تو وہ گرد باد ہی کی وجہ سے سمندروں میں جو ہے وہ ایک طرح سے بفر کے سمندر جو ہیں وہ شہروں کی طرف کود پڑتے ہیں۔ حفاظتی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ خطرے سے پیش کی آگاہی کا مربوط نظام قائم کیا جائے۔ جیسے ہی گرد باد کی انتباہی اطلاع یعنی کہ وارننگ موصول ہو تو جو ساحلی علاقے ہیں ان کو خالی کروانا، مال مویشی، گھریلو سامان کو محفوظ علاقوں کی طرف منتقل کرنا، ایک مربوط انخلائی منصوبہ اور طریقہ کار طے کیا جائے۔ خطرے کے علاقے میں رضاکاروں کو متحرک کیا جائے۔ انخلا کی صورت میں گھروں کی بجلی گیس کی سپلائی منقطع کر کے انہیں مقفل کر دیا جائے۔ گرد باد کے خدشے آفت کا تخمینہ، خطرے کا نقشہ تیار کیا جائے تاکہ آفت کے پھیلاؤ، شدت اور خطرے سے ممکنہ طور پہ متاثر ہونے والے افراد، مویشیوں، فصلوں اور بنیادی ڈھانچوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ گرد باد سے مزاحمت کے قابل گھروں کی تعمیر کی جائے۔ صاف پینے کا پانی، خوراک، ریڈیو، موم بتیاں، ماچس وغیرہ کا ذخیرہ، ابتدائی طبی امداد کا مناسب انتظام کیا جائے اور حکومت کی طرف سے قائم کردہ ہنگامی امداد کے مراکز میں رپورٹ کی جائے۔ زلزلہ، ارتھ کوئک، ابھی ہم اس کی بات کر رہے تھے۔ کشر الارض کی اچانک اور شدید تھرتھراہٹ زلزلہ کہلاتی ہے۔ بالکل بھی اس کو زلزلہ نہیں کہتے کہ اس زمین کو جو ہے وہ ایک گائے نے اپنے سینگوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور جب وہ تھک کے اپنے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ اس کو منتقل کرتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ نظریہ بالکل ہی غلط ہے، بلکہ زمین جو ہے یہ تھرتھراہٹ اچانک وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ زمین کے اندر اس کی اگر ہم اسٹرکچر کو دیکھیں، آپ نے سائنس میں دیکھا ہوگا کہ مختلف پلیٹیں ہیں، تو زلزلے پاکستان بھی ایسی جگہ پہ موجود ہے، زمین کے ان حصوں میں موجود ہے جہاں پہ یہ پلیٹیں اپنی جگہ بدلتی ہیں۔ جب یہ پلیٹیں اپنی جگہ بدلتی ہیں تو زمین کی یہ جو ہلچل ہوتی ہے اس کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ پہلے کسی قسم کی کوئی انتباہی علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ زلزلے کی پیش کی اطلاع یا پیش گوئی ناممکن ہے۔ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا، بلکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بکریاں جو ہوتی ہیں وہ کان کھڑے کر لیں اور چیخنا چلانا شروع کر دیں تو سمجھیں کہ بارش آ رہی ہے، اور زیادہ تر یہ صحیح بھی ہوتا ہے۔ اور جب زمین میں سے کیڑے مکوڑے باہر نکلنا شروع ہو جائیں تو سمجھیں کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ عام طور پر انسانی بستیوں، عمارات، تعمیرات، ڈھانچوں، بنیادی ضروریات کے ڈھانچوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ خاص طور پہ پل، سڑکیں، ریلوے لائن، پانی ٹینکوں، پائپ لائنوں، مواصلات نظام وغیرہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو بجلی کی جو لائنیں ہوتی ہیں وہ تو کھمبوں پہ جس طرح تاریں لگی ہوتی ہیں، اب بہت سارے ملکوں میں یہ سسٹم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ایک تار ٹوٹی، پورے کا پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، آگ لگنا، پانی کے ذخائر کا بیٹھ جانا، زمین کا سرکنا، سب اس میں شامل ہیں۔ پورا نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور 2005 کے کشمیر کے زلزلے میں آپ کے سامنے سلائیڈ پہ لکھا ہوگا کہ 80,000 ہیں ان سے بھی زیادہ قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی تھیں۔ اور 2005 کی تو ہم بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں، 2008 کا زلزلہ جو ہے وہ بہت ہی تباہ کر دینے والا زلزلہ تھا۔ 2008 میں جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا۔ حفاظتی اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں؟ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کو کم تر سطح پر رکھنے کے لیے سب سے اولین ترجیح زلزلے سے متعلق لوگوں کو آگاہی دینا ہے۔ 3 اقدامات ایکشنز پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہلکے سے جھٹکے کی صورت میں بیٹھ جائیں، سر کو ڈھانپ لیں، کسی مضبوط چیز کو تھام لیں۔ جس علاقے میں زلزلوں کا خدشہ ہو وہاں وزنی اشیاء زمین کے قریب اور ہلکی اشیاء اوپر رکھی جائیں۔ گھر کی بجلی گیس سپلائی کو ہنگامی حالت میں بند کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ اگر آپ گھر سے باہر ہیں اور بجلی کی تاروں، اونچی عمارات اور کسی بھی ایسی چیز دور کھلی جگہ پر رہیں جو آپ پر گر سکتی ہے،
ریڈیو سے ٹان رکھیں، حکومتی ہدایات پر عمل کریں، چھوٹی موٹی آگ کو فوراً بجھائیں، گھر کو چیک کریں کہ آیا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، اور گھر کی دیواریں، تعمیراتی ڈھانچے میں دراڑیں وغیرہ اگر پڑ گئی ہوں تو ان کو دیکھیں۔ میم پلیز ذرا سا لائٹ کو اوپر کیجیے گا۔ میم ساجدہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی سر، میں نے آگے کی سلائڈ۔ آپ اس کو اور آگے کریں، حفاظتی اقدامات یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور آگے کریں۔ میرے پاس ابھی شور نہیں یہ ہو ہو رہی۔ گیا سر، نیکسٹ میں تھوڑا سا ویٹ کر لیتا ہوں، اچھا میرے پاس شور سر، نہیں ہے۔ تو ہم قدرتی آفات کی بات کر رہے ہیں۔ قدرتی آفات میں زلزلہ بھی ہو چکا ہے، آتش فشاں بھی ہو چکا ہے، سیلاب بھی ہو چکے ہیں۔ ٹڈی دل کو مت بھولیے گا، یہ بھی ایک قدرتی آفت تھی۔ کرونا بھی ایک قدرتی آفت ہے۔ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہماری سلائیڈز جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں تو ہم ان کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تعمیرات جو ہیں، ظاہر ہے اب تعمیرات کو اس ڈیزائن پہ، اتنے مہنگے ڈیزائنز پہ تعمیر کرنا سب کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ عمارتی ڈھانچے کو کنکریٹ کے ستونوں پر زلزلے سے مزاحم ڈیزائن کے مطابق تعمیر کیا جائے، ہم اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ زیادہ ڈھلان والے علاقوں میں تعمیرات سے گریز کیا جائے، ہاں یہ کیا جا سکتا ہے۔ ممکنہ حد تک چھتوں کی تعمیر میں وزنی مواد استعمال نہ کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی حد تک۔ تو تعمیرات میں بھی اس کو زلزلے کے علاقوں میں زلزلے کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ تعمیرات کرنی چاہیے۔ پاکستان میں زلزلوں کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان ارضیاتی لحاظ سے ایک متحرک خطے میں واقع ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس حصے میں موجود ہے جہاں پہ پلیٹیں جو ہیں وہ حرکت میں ہوتی ہیں، جہاں تین مختلف جو ہے وہ ٹیکٹونک ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے پر مرتکز ہو رہی ہیں۔ انڈین پلیٹ شمال میں اور یوروشین پلیٹ سے اور مغرب میں عربین پلیٹ سے ٹکرا رہی ہے، جس کا نتیجہ شمالی قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے اور مغرب میں کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلوں کی تشکیل ہے۔ ان پلیٹوں کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے پاکستان اور ملحقہ علاقے شدید زلزلوں کا مرکز ہے۔ جنگل کی آگ، فارسٹ فائر، ہمارے ہاں تو یہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، لیکن ترکی میں ابھی حال ہی میں آگ لگی تھی، امریکہ میں، کیلیفورنیا میں، یوں سمجھے کہ گرمی میں ہر سال ہی آگ لگتی ہے، اور بہت بڑے بڑے علاقے جو ہیں آگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اصطلاح ایسی بے قابو آگ کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے جو جنگلات اور دوسری قسم کی نباتات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے میں موجود جنگلی حیات کو بھی بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ آگ لگنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جو قدرتی یا انسانی درجوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ قدرتی طور پر جنگلات کو آگ لگنے کی سب سے بڑی وجہ آسمانی بجلی کو سمجھا جاتا ہے۔ آج کل اس آگ کی سب سے بڑی وجہ خود انسان ہے۔ انسانی وجوہات میں حادثہ، غفلت یا مجرمانہ حرکات بھی اہم ہیں۔ جنگل میں لگنے والی آگ سے جنگل کا حیاتیاتی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ جو ترکی میں کانسپریسی بھی ہو جاتی ہے، ترکی کے جنگلات میں جو آگ لگی ہے اس کے بارے میں کانسپریسیز ہیں کہ یہ لگائی گئی تھی، کبھی بہت زیادہ ہیٹ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی شرارت کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو انسانی ہاتھ بھی اس سے جو ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جنگل میں لگنے والی آگ سے جنگل کا حیاتی نظام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ جنگل کے نزدیک بستیوں میں جانی مالی نقصان ہوتا ہے، زرعی پیداوار مثلا لکڑی، پھل اور فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور ارد گرد کے علاقوں کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، انسانی صحت، معاشی سرگرمیوں میں منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پانی کے اکٹھا ہونے کے علاقے متاثر ہوتے ہیں۔ جی میڈم پلیز سلائڈ کو ذرا اوپر کیجیے۔ اور پاکستان میں اگر ہم جنگلات کی بات کریں تو دنیا بھر میں جنگلات کو ایک قیمتی اثاثہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے، اور اس میں ہمارے ملک میں کم سے کم 25% رقبے پہ تو جنگلات کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کسی بھی ملک ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں اس کے حالات بالکل ہی برعکس ہیں، اور ہمارے یہاں جنگلات کو بے دریغ کاٹا بھی جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے علاقوں میں جو پٹھان آئے ہوئے ہیں، یہ تو ٹرالیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ اپنے علاقوں میں بھی، شمالی علاقہ جات میں بھی درختوں کو
ان کے پاس کوئی اور گزر بسر ہوتی نہیں ہے، تو زیادہ تر جنگلات کی لکڑی کو کاٹا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے علاقوں میں بھی نازل ہو گئے ہیں، تو ہمارے جو میدانی علاقے ہیں یہاں پہ بھی زیادہ تر لکڑی کا کام یہی کرتے ہیں، تو جنگلات کو اتنا کاٹا جا رہا ہے جتنا جنگلات اگائے نہیں جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر یہ ظاہر ہے جنگلات کے فائدے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ابھی بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے یہ پھر سیلاب کی وجہ بنتے ہیں، یہ زمین کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنگلات میں جیسے قیمتی معاشی اثاثے بھی جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ کیسے جل راکھ ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ اگر تھوڑے بہت بھی جنگلات ہوں اور ان میں بھی اگر آگ لگا دی جائے تو، ہمارے ہاں تو جنگلات میں کوئی آگ نہیں لگی ہے، ابھی ہم نے اس میں بات کی ہے۔ اچھا، حفاظتی اقدامات کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ جنگلات کی آگ کے 52% سے زیادہ واقعات انسانی وجوہات، اس کو ہم نے ابھی بات کی ہے۔ آگ کے خطرے والے علاقے میں جو ہے ترقیاتی کاموں کو محدود رکھا جائے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے، ہمارے علاقے سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جن علاقوں میں ہوا ہے، جس طرح ہم ابھی آسٹریلیا میں، کیلیفورنیا میں اور ترکی کی لگنے والی آگ کی بات کر رہے ہیں، تو ان علاقوں میں جنگلات ارد گرد جھاڑیاں، چھوٹے درخت، سوکھے پتے، ٹوٹی ٹہنیوں کے علاوہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر صاف کیے جائیں تاکہ کوئی شرارت نہ ہو سکے، آگ نہ لگائی جا سکے۔ ایسی نباتات اگائیں جن کو آگ لگنے کا اندیشہ کم ہو، مثلاً ایسے درخت زیادہ مقدار میں جو پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں، یا ایسے درخت جن کا تنا موٹا اور سخت لکڑی والا ہو جو آسانی سے آگ نہ پکڑے۔ جنگلات کے قریب رہنے والے لوگوں کو ماہرین آگ جو ہے وہ آگ بجھانے کی تربیت دیں، جنگلات کی آگ کے واقعات کی مؤثر نگرانی کا نظام قائم کیا جائے۔ وہاں پہ فارسٹ گارڈز بھی ہوتے ہیں جو جنگلات کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ قدرتی آفات کے لیے انتظامی تدابیر، اچھا قدرتی آفات کے لیے یہاں پہ کرونا کو بھی آپ قدرتی آفت ہی سمجھیے، کیونکہ اس میں انسانی ہاتھ کہا جاتا ہے کہ انسانی ہاتھ بھی ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے، تو ہم اس کو قدرتی آفت ہی سمجھیں گے جو آسمانوں سے ہم پہ جو ہے نازل ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ تو کرونا سے کیا تدابیر ہو سکتی ہیں، کس طرح سے یہ ڈینجرس ہے، یہ تو آج کل کا دور ہے، آج کل کا واقعات ہو رہے ہیں، تو ہم سب بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ہاں، ٹٹی دل کی بات ہم کر لیتے ہیں۔ ٹٹی دل جو ہوتا ہے، یہ آپ نے تصویروں میں پچھلے سال کا یہ واقعہ ہوا ہے کہ یہ پوری فصلوں کو کھا جاتے ہیں، جس بھی درخت پہ بیٹھتے ہیں ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، آسمان پورا کالا ہو جاتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں بھی انہوں نے حملہ کیا تھا۔ تو جو فصلات ہوتی ہیں، جب یہ ساری فصلیں ہی کھا جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ذریعہ اجناس کی جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی کمی ہو جاتی ہے اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے قدرتی آفت ہی ہے، ٹڈی دل بھی جو ہے، ٹڈی دل بھی اور اس کے ساتھ کرونا والی وبا بھی، یہ دونوں ہی ہمارے لیے قدرتی آفات مصیبت تر ہیں آج کل۔ قدرتی آفات کی انتظامی تدابیر کی اگر ہم بات کریں تو انتظامی طریقہ کار میں ان کو 3 مراحل پر مشتمل جو ہے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پیش گوئی اور تدارک جو ہے کہ پیش گوئی کی جائے، سلائڈ کو ذرا اوپر کیجیے، پیش گوئی کی جائے، موسمیاتی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن کون سا طوفان آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں تو تقریباً ناممکن ہی ہے۔ ہاں، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے جہاں پہ آتش فشاں ہے، ان کے بارے میں کہ اتنے سال بعد یہ پھٹے گا، کنفرم نہیں ہوتا۔ تو انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، آج بھی سائنسی آلات کے باوجود بھی جو قدرتی آفتیں نازل ہوتی ہیں ان کی ٹھیک پیش گوئی کرنا ممکن نہیں رہا۔ نگرانی، قدرتی آفات کے دوران ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جن کی مدد سے متاثرین کی ضروریات پوری اور مصائب کم کیے جائیں۔ آباد کاری اور بحالی، قدرتی آفات کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ایسے اقدامات کیے جائیں جن کی مدد سے متاثرین کی جلد از جلد بحالی اور آباد کاری کی جا سکے۔ اچھا، اس کے اگر ہم اہم نکات کی بات کریں تو پاکستان زمانہ قدیم سے قدرتی آفات کا شکار رہا ہے، یعنی اگر آپ شروع سے ہی دیکھیں تو جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ یہ علاقہ ہی ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ زلزلے تو آتے ہی رہتے ہیں یہاں پہ، پھر سیلاب، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اگر ہم اس کی بات کریں، اس سے اگر پیچھے جاتے ہیں تو پھر 1970-71 میں جو آیا تھا سیلاب، وہ بہت مشہور ہے ہمارے ہاں کہ وہ اتنا سیلاب آیا تھا کہ پاکستان کے جو بہت سارے علاقے ہیں وہ ڈوب چکے تھے۔ ان میں جب کوئی قدرتی عمل انسان کے لیے جانی مالی نقصان کا سبب بن جائے تو اسے قدرتی آفت کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جنگلات ایک قیمتی قومی اثاثہ ان کو سمجھا جاتا ہے۔ آتش فشانی، زمینی پھیلاؤ، صحرا زدگی، سیلاب، گرد باد، زلزلے اور جنگل کی آگ، ان کے ساتھ آپ ٹڈی دل کو بھی اور کرونا کو بھی مختلف قدرتی آفات میں شامل کریں گے۔
مختلف حفاظتی تدابیر سے قدرتی آفات کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے، روکا نہیں جا سکتا، کم کیا جا سکتا ہے۔ آتش فشاں پہاڑ سے لاوا اور گرم گیسیں نکلنے کے ساتھ بعض اوقات آتشی راکھ بھی نکلتی ہے، یہ انہی علاقوں میں مخصوص ہوتا ہے۔ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ راکھ پورے آسمان کو جو ہے وہ کالا کر دیتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ جی اس کے آگے کوئی سلائیڈ ہے؟ یہ ایک سلائیڈ تو نہیں تھی آپ کی، میں نے جلدی جلدی ختم کر دی ہے۔ سر یہ پی ایس ٹی کا ہو گیا ہے، جنرل نالج کا رہتا ہے، ایک سیشن کمپلیٹ ہے۔ چلیں دکھائیں، شو کریں ذرا، میں دیکھ لیتا ہوں اس کو۔ جنرل نالج از مائی فیوریٹ ٹاپک۔ تھینک یو سر ہیلپ کے لیے۔ اچھا جی، علامہ اقبال صاحب کے بارے میں کوئی ہے آج؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، تاریخ پیدائش آپ دیکھ لیں گے، بلکہ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ 9 نومبر 1877، جائے پیدائش سیالکوٹ۔ ان کو دیکھیں گے، ان کے معلومات ہیں ان کی لائف کے بارے میں۔ بہت ساری چیزیں ہم چھوٹی چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی انفارمیشن اس میں بھی ہو۔ جی آپ نے کہاں غائب کر دیا اسے؟ والد کا نام شیخ نور محمد، والدہ کا نام امام بی بی، دادا کا نام شیخ محمد رفیق، اور بھائی کا نام شیخ عطا محمد۔ پہلی شادی 1895 میں کریم بی بی کے ساتھ ہوئی، ان کی دوسری شادی جو ہے وہ 1910 میں سردار بیگم کے ساتھ ہوئی، تیسری شادی 1914 میں مختار بیگم کے ساتھ ہوئی، اور چوتھی ان کی ہوئی نہیں۔ بڑے بیٹے کا نام آفتاب اقبال۔ جی میڈم نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ چھوٹے بیٹے کا نام جاوید اقبال، بیٹی کا نام معراج۔ پہلی شادی سے ان کی جو اولاد ہوئی ان میں آفتاب اور معراج بیگم شامل ہیں، اور دوسری شادی سے جاوید اقبال صاحب ہیں۔ آئی تھنک ان کی ایک جو ہے وہ بیٹی ریٹائرڈ جج بھی ہے، اگر آپ میں سے کوئی مجھے ان کا نام بتانا چاہے۔ آپ کی مائک اوپن ہے۔ علامہ اقبال کی ایک بیٹی جو ہے ریٹائرڈ جج، اکثر ٹی وی پہ آتی رہتی ہیں، اور ان سے جو ہے وہ قانون کی رائے طلب کی۔ بیٹے ہیں سر، بیٹی نہیں ہے؟ بیٹے ہیں جاوید اقبال۔ پکی بات ہے بیٹی نہیں ہے ان کی؟ چلے یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے کل کے لیے ہنٹ رہ گیا آپ کے لیے کہ آپ دیکھیے گا ذرا۔ سر 2 بیٹیاں تھیں، ایک معراج بانو اور ایک منیرہ، ایک اور بیٹا جو ہے جسٹس جاوید اقبال ہے۔ ہاں وہ میرے خیال سے میں بھول رہا تھا، وہ مسز جاوید اقبال ہوں گی پھر۔ جی استاد کا نام جن سے انہوں نے عربی سیکھی، سید میر حسن۔ میٹرک کا امتحان 1893 میں اسکاج مشن ہائی اسکول سیالکوٹ۔ ایف اے کا امتحان 1895 میں اسکاج مشن ہائی اسکول سیالکوٹ۔ بی اے کا امتحان 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور، اور ایم اے کا امتحان 1899 میں گورنمنٹ کالج لاہور۔ کسی مضمون میں اگر انہوں نے ایم اے کیا ہے تو وہ ہے فلسفہ۔ اہم تعلیمی کامیابی ان کی کیا ہے؟ ایم اے پنجاب بھر میں اول پوزیشن میں انہوں نے جو ہے وہ کلیئر کیا تھا۔ 1899 میں ان کا جو قیام ہے وہ بھاٹی گیٹ لاہور میں رہا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1905 میں انگلینڈ تشریف لے گئے تھے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے جو رہنمائی ہے وہ پروفیسر مسٹر ٹی ڈبلیو آرنولڈ سے حاصل کی تھی۔ انگلستان میں پہنچ کے انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ وکالت کا امتحان 1906 میں آپ نے پاس کیا۔ وکالت کا امتحان لنکنز ان سے پاس کیا تھا انہوں نے، لنکنز ان ادارے سے۔ انگلستان اور جرمنی میں ڈاکٹر اقبال کے جو استاد ہیں وہ پروفیسر آرنلڈ، پروفیسر نکلسن اور پروفیسر براؤن، پروفیسر وائٹ ہیڈ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں ان کی تقرری ہوئی بطور پروفیسر کے، فلسفے کے پروفیسر کے۔ گورنمنٹ لاہور میں جو آپ نے مضمون پڑھا ہے وہ فلسفہ اور انگریزی۔ وکالت کی پریکٹس کا آغاز آپ نے 1908 میں کیا۔ وکالت کی پریکٹس کا آغاز کہاں سے کیا؟ چیف کورٹ لاہور سے۔ سر کا خطاب آپ کو جو ہے وہ کنگ جارج پنجم نے، یعنی کہ انگلینڈ کی حکومت نے آپ کو دیا تھا اس وقت، کیونکہ برطانیہ کی حکومت تھی اور ہم ان کی کالونی تھے۔ سر کا خطاب کب ملا آپ کو؟ 1922 میں۔
पंजाब यूनिवर्सिटी की तालीमी कौंसिल की रुकनीत कब मिली? 1923 में। पंजाब की सूबाई मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी बने 1926 ईस्वी में। और जनूबी हिंद के दौरे पे आपकी रवानगी हुई 2 जनवरी 1929 में। जनूबी हिंद के जिन शहरों में आपने खुतबा दिए, हैदराबाद, दक्कन और उनमें मदारिस शामिल है। 3 शहरों में आपने खुतबा दिए। खुतबा इलाहाबाद आपने कब दिया था? 29 दिसंबर 1930 में। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सदारत आपने 21 मार्च 1932 में सर अंजाम दी और मुस्लिम लीग के सदर आप मुंतखब हुए 4 मार्च 1934 में। कायदे आज़म से आपकी मुलाकात जो है वो 6 मई 1936 में हुई थी। कायदे आज़म से मुलाकात आपकी जावेद मंजिल में हुई थी। जावेद मंजिल जो आपका घर है जहाँ आप रहते हैं। 1900 रहते थे। 1933 में आपको जो है वो गले की बीमारी हो गई थी और जिंदगी के आखिरी अयाम आपने जावेद मंजिल ही में गुजारे। तारीख वफात आपकी 21 अप्रैल 1938 है। तदफीन आपकी लाहौर में हुई। जायद तदफीन आपकी हजूरी बाग बादशाही मस्जिद लाहौर है। अल्लामा इकबाल से मंसूब अहम इदारे और मकामात जो हैं, अल्लामा मेडिकल कॉलेज लाहौर, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जो आपके नाम से मशहूर है। अच्छा, जर्मनी में एक रोड का नाम भी अल्लामा इकबाल के ऊपर है। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे एक तस्वीर गर्दिश करते हुए देखी होगी। जी, गुलशन इकबाल पार्क कराची, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर, अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, अल्लामा इकबाल हॉल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बच्चों के लिए मशहूर नज़में आपने जो लिखी हैं वो बच्चे की दुआ, एक मकड़ा और मक्खी, माँ का ख्वाब, एक पहाड़ और गुलहरी, हमदर्दी, एक गाय और बकरी बहुत मशहूर है। हम सब ये पढ़ के बड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब आते हैं पाकिस्तान के मोटरवेज पे। मुझे हमेशा ये कंफ्यूज करते रहे। पाकिस्तान में जो मोटरवेज बनाई गई हैं उनकी मुकम्मल तफसील हम देखेंगे। M1, M2, M3। एक्चुअली ये इनके जो नाम रखे गए हैं ये ब्रिटेन में जो मोटरवेज होती हैं, हाईवेज होती हैं, ये उन्हीं की तर्ज पे रखे गए हैं। M1, M2 ये वहीं पे होती हैं। M9, M10 ये M16 तक रोड्स हैं। प्लीज़ इनको ज़रा ऊपर कीजिएगा, हम देख लें कि कौन सी मोटरवे कहाँ से कहाँ तक है। पेशावर से इस्लामाबाद, इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है और लेन की तादाद जो है वो 6 लेन्स है यहाँ पे। और तकमील का साल जो 2007 में बनाई गई है और मौजूदा हालत काबिल इस्तेमाल है, जाहिर है जी। M2 तो वो पेशावर से इस्लामाबाद वाली M1 है। उसके बाद इस्लामाबाद से लाहौर जो मोटरवे बनाई गई है उसको M2 का नाम दिया गया है और इसकी लंबाई 334 किलोमीटर है। इसमें लेन की तादाद भी 6 ही है। ये तकरीबन ऐसे ही रहेगी, तमाम लेन जो है वो 6 ही रहेंगे। और साल जो है 1997 में बनाया गया था इसको और इस वक्त भी ये काबिल इस्तेमाल है। इसके बाद M3 जो है ये लाहौर तो अब्दुल हकीम है। अब्दुल हकीम जो इलाका है वहाँ तक है, 230 किलोमीटर पे मुश्तमिल है। इसमें तादाद जो है वो लेन की 6 है, 2019 में बनाई गई है और इस वक्त भी ये काबिल इस्तेमाल है। ज़ाहिर है जब मोटरवेज हैं पूरे मुल्क को मिलाती हैं तो वो काबिल इस्तेमाल ही होंगी। पिंडी भटिया था मुल्तान, पिंडी भटिया से मुल्तान 309 किलोमीटर है, 4 से 6 लेन हैं इसमें और 2019 में बनाई गई है और अब भी ये काबिल इस्तेमाल है। इसको ज़रा चेक करेंगे ये 4 से 6 क्यों, या तो 4 लेन हो या 6 लेन हो जी। नेक्स्ट M5 मुल्तान था सखर जो मोटरवे है वो हमारे पास 292 किलोमीटर पे मुश्तमिल है, 6 लेन है उसकी, 2019 में बनाया गया इसको भी और काबिल इस्तेमाल हालत में है। उसके बाद M6 की बारी आएगी तो ये सखर था हैदराबाद, 296 किलोमीटर है। अक्सर हम ये खबरों में सुनते हैं कि अल्लाह खैर के जब कोई हादसा होता है तो बताया जाता है कि M6 पे, M5 पे या धुंध की जो जब सूरत हाल होती है तो पिंडी बिटियां से मुल्तान जो है बटियां ये बंद कर दी गई है, M वे इस तरह से इनको नाम लिए जाते हैं। 6 लेन है इसमें भी, 296 किलोमीटर है और 2022 तक मुतवक्की है, बन रही है, अभी मंसूबा फिलहाल बंद है जी, तो ये कंप्लीट नहीं है। M7 जो है ये भी मंसूबा ज़ेर तकमील है, बंद है फिलहाल दादू से हब तक और 270 किलोमीटर इसको बनाया जाना है। 6 लेन इसकी बनाई जा रही हैं, 2024 तक इसको मुतवक्की किया जा रहा है कि ये बन जाएगी। नेक्स्ट प्लीज M8 रत्तो डेरो तो गवादर।
گوادر تک 892 کلومیٹر 2 لین ہے صرف، اور 2022 تک متوقع ہے کہ اس کو بنا دیا جائے گا. کچھ حصہ اس کا قابل استعمال ہے اور کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے گوادر کا پروجیکٹ ہے چین کے پاس، تو جلدی کو بنانا ہے اس کو. جی M9 کی بات آ رہی ہے، حیدرآباد تک کراچی. لمبائی اس کی 136 کلومیٹر، 6 لینز ہیں، 2018 میں بنائی گئی ہے اور اب بھی کام کر رہی ہے. M10 کراچی شمالی بائی پاس جو ہے یہ 57 کلومیٹر ہے. M10 کہا جاتا ہے، 2007 میں بنایا گیا. اس کو 2 لین ہے اس کے اندر اور یہ ورکنگ ہے. M11 پلیز، لاہور تو سیالکوٹ. لمبائی اس کی ہے جی 303 کلومیٹر، 4 لین ہیں اس کے اندر. 2020 میں اس کو بنایا گیا ہے. ایسا نیو 2020 میں بنی ہے یہ. M12 سیالکوٹ تکھاریاں 70 کلومیٹر، 6 لین ہیں اس میں. 2022 تک متوقع ہے یہ، اور یہ منصوبہ بند پڑا ہوا ہے فی الحال. M13 کھاریاں راولپنڈی 115 کلومیٹر، ایک اور بند منصوبہ، 6 لینز. 2023 تک متوقع ہے اس کا بننا. اس کے بعد ہے M14 اسلام آباد ڈیرہ اسماعیل خان، زیر تعمیر ہے. 285 کلومیٹر، 4 لین ہے اس کی. 2021 تک متوقع ہے. زیر تعمیر کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. M15 ہزارہ موٹر وے، حسن عبدال سے شنگیاری تک 180 کلومیٹر اور 6 لین ہے اس کے اندر. M16 سوات ایکسپریس وے. اب موٹر وے آف پاکستان، لینتھ 2567 کلومیٹر ہے جی اس کی، اور 1997 میں اس کو بنایا گیا تھا. اکثر سوات کی طرف اسی ایکسپریس وے سے جایا جاتا ہے. اچھا جی، صوبہ سندھ کی بات آپ ہم کرتے ہیں. صوبہ سندھ کا دارالحکومت صوبہ سندھ جو ہے یہ کراچی کا دارالحکومت ہے. سندھ کا ٹوٹل اگر ہم رقبہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ میرے پاس بہت چھوٹا ہے، مجھے پڑھا نہیں جا رہا. صوبہ سندھ کی آبادی کتنی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے. صوبہ سندھ کی پیداواری ذرائع کیا ہے؟ زراعت، صنعت اور کاروبار. یعنی کہ اگر آپ بڑے شہروں کی بات کریں، کراچی کو دیکھیں، آپ حیدرآباد کو دیکھیں، آپ سکھر کو دیکھیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کاروباری علاقے ہیں، صنعتی علاقے ہیں. لیکن جب آپ اندرون سندھ کی بات کرتے ہیں تو وہ پورے کا پورا زراعت پہ منحصر ہے. صوبہ سندھ کی آب و ہوا کیسی ہے؟ زیادہ گرمی اور کم بارشیں ہوتی ہیں. انتظامی لحاظ سے صوبہ سندھ کو ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ ٹوٹل 5 ہے. میرپور خاص میں کون سے اضلاع شامل ہیں؟ میرپور خاص میں سانگڑ ہے، عمرکوٹ ہے اور تھر پارکر ہے. حیدرآباد ڈویژن میں کون سے اضلاع ہیں جی؟ حیدرآباد، دادو، ٹھٹھا اور مدین ہے. سکھر ڈویژن میں کون سے اضلاع شامل ہیں؟ سکھر، خیرپور، نواب شاہ، نوشہرہ، فیروز گوٹ کی. لاڑکانہ ڈویژن میں کون سے آتے ہیں؟ لاڑکانہ، شکارپور اور جیکب آباد. اور کراچی ڈویژن میں کون سے آتے ہیں؟ ملیر، کراچی مشرقی، کراچی وسطی، کراچی جنوبی، کراچی غربی. کراچی کو تو پورا ایک صوبہ ہی بنا دینا چاہیے، جتنی اس کی آبادی ہے 1 کروڑ سے تو اوپر ہی ہو چکی ہے. صوبہ سندھ میں پہاڑیاں کہاں ہیں؟ روہڑی کی سائڈ پہ پہاڑیاں آپ کو ملیں گی صوبہ سندھ میں، کٹی پہاڑی کے علاوہ. جی، ان پہاڑیوں کا کیا نام ہے جی؟ ان کا نام ہے سندھ جبرالٹر. صوبہ سندھ میں کون سے دریا بہتے ہیں؟ صوبہ سندھ میں ظاہر ہے دریا سندھ بہتا ہے. صوبہ سندھ میں ریگستان کہاں ہے؟ تھر پارکر. تھر پارکر، تھر آپ نے نام سنا ہوگا، پورے کا پورا ریگستان ہے. اور اسی کے بارے میں زیادہ تر رپورٹیں آتی رہتی ہے کہ وہاں پہ صحت کی سہولیات نہیں ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ پانی کو ترستے ہیں. تھر پارکر دنیا کا کتنا بڑا صحرا ہے؟ 9واں. صوبہ سندھ کی بندرگاہ کا نام کیا ہے؟ پورٹ قاسم. صوبہ سندھ کی جھیل کون کون سی ہیں؟ خالی جی، مچھر، مکھی، درود. نام کس نے رکھے تھے؟ صوبہ سندھ کے قدرتی وسائل کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ نمک. تھر پارکر یعنی کہ تھر پارکر میں نمک پایا جاتا ہے. قدرتی گیس ہوتی ہے باری میں، گند کوٹ ہے. اس کے بعد جو ہے یہ کون سا علاقہ ہے؟ مزاری، سازی، ہوندی، زن، خیرپور. یہ کیا ہے؟ کوئلہ، کنوٹ، جمبر، لاکڑا اور کوٹلی. یعنی کہ صوبہ سندھ کے قدرتی وسائل شیشے کی ریت ہے، خیرپور ہے، حیدرآباد ہے، جپسم ہے، دادو ہے، سانگڑ ہے. اس کو دیکھیے گا، مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. PDF آپ کے پاس شیئر ہو جائے گا تو اس کو دیکھیے گا ذرا. جی، اس کے بعد والی سلائیڈ دکھائیں ذرا مجھے. سر یہ سٹی کے نام ہے جہاں پر یہ قدرتی گیسز پائی جاتی ہیں. قدرتی گیسز پائی جاتی ہیں. قدرتی چلیں جی، گیس یہاں پہ کوئلہ. قدرتی گیسز پائی جاتی ہیں. جی جی،
اصل میں سلائیڈ آپ شیئر کر رہے ہیں تو میری طرف تھوڑی مشکل ہو رہی ہے جی. دریائے سندھ کا بالائی میدان. دریائے سندھ کا بالائی میدان کہاں واقع ہے؟ کوہ نمک کے جنوب اور کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر کے مشرق میں. اور یہ میدان کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ بحیرہ عرب. اس علاقے کے دریا کون سے ہیں؟ سندھ، ستلج، جہلم، چناب اور راوی. یہ دریا کس مقام پر دریائے سندھ میں ملتے ہیں؟ مٹھن کوٹ. بالکل میرے پاس. کون سا حصہ دریائے سندھ کا بالائی میدان کہلاتا ہے؟ مٹھن کوٹ سے اوپر والا میدان. اور یہ میدان کیسے بنا ہے؟ دریاؤں کی پہاڑوں سے لائی ہوئی مٹی سے. اس میدان میں پہاڑیاں کہاں ہیں؟ سرگودا میں ہیں، چنیوٹ میں ہیں، سانگلا ہل میں موجود ہے. جی نیکسٹ پلیز. دریاؤں کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں کتنے دریا بہتے ہیں؟ جی پاکستان میں 16 دریا بہتے ہیں. پاکستان کے دریاؤں کے نام کون کون سے ہیں؟ سندھ، چناب، جہلم، راوی، ستلج، بیاس، پشین، اناڑی، اس کے بعد رکشاں، یوب، حب، بولان، سوان، گورنگ، چترال، کابل، ہنگول اور زاسکر. نیکسٹ پلیز. نہروں کی اگر ہم بات کریں پاکستان کا کتنا رقبہ نہروں سے سیراب ہوتا ہے؟ 3 کروڑ ایکڑ. دریاؤں کے درمیان رابطہ نہریں کتنی ہیں؟ 12. آزاد نہریں کتنی ہیں؟ 43. بڑی نہروں کی لمبائی کتنی ہے؟ اچھا سب سے بڑا نظام جو ہے ہمارا نہروں پہ مشتمل ہے پاکستان جو ہے سب سے بڑا نہری نظام کہا جاتا ہے. اب تو خیر تباہ ہو چکا ہے، بنجر ہو چکی ہیں بہت ساری نہریں جو ہیں. بڑی نہروں کی لمبائی کتنی ہے؟ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، 58,500 کلومیٹر ہے. آبی گزرگاہوں کی لمبائی کتنی ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. پاکستان میں کتنے بیراج ہیں؟ 19. اہم بیراج کون سے ہیں؟ گدو، کوٹری، سکھر، تونسا، جناح، مرالا، چشمہ، غلام محمد. اور پاکستان کے ڈیم کتنے ہیں؟ 15 ڈیم ہیں اور بیراج 19. بیرونی امداد اور قرضے. 1951 میں امریکہ نے پہلی مرتبہ پاکستان کو کتنی امداد دی؟ $5 لاکھ. 1951 سے 55 منظور ہونے والی کتنی امداد بطور عطیہ تھی؟ تو یہ 83%، 24 سے 83%. 1997 تک عطیے کی رقم کتنی کم ہوئی؟ 83% سے کم ہو کر 6% رہ گئی. پہلے ترقیاتی منصوبے کے لیے پاکستان کو امریکہ نے کتنی امداد دی تھی؟ تو یہ 64 سے 66 کروڑ ڈالر تھی. ایوب خان کے دور حکومت میں امریکہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے کتنا اضافہ کیا؟ امداد میں 62% اضافہ کیا. دوسرے ترقیاتی منصوبے کے لیے عطیہ کا تناسب کتنا رہ گیا تھا؟ 21.3%. عالمی بینک اور IMF نے پاکستان کو روپے میں کتنی کمی پر مجبور کیا؟ 130%. IMF وہ قسم کے کون سے قرضے جاری کرتا ہے؟ زیادہ شرح سود، کم مدت اور کم شرح سود پر طویل مدت. IMF کون سی کرنسی پر قرضے دیتا ہے؟ امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، جرمن مارک، جاپانی ین اور فرانسیسی فرانک میں. یعنی جو ان کو ظاہر ہے کہ جو مدر ان کے ممالک ہے IMF کو جو فنڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے امریکی کرنسی میں کرے گا. اچھا جی، نیشنل پاور ریگولیٹنگ اتھارٹی کے لیے کتنا قرضہ لیا گیا؟ یہ ہے $1,000. پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر کے لیے کتنا قرضہ لیا گیا؟ $6 لاکھ. NWFP ہیلتھ سیکٹر ریفارم کے لیے کتنا قرضہ لیا گیا؟ $5 لاکھ. جوڈیشل اور لیگل ریفارم کے لیے کتنا قرضہ لیا گیا؟ $29,000. تجارت، درآمدات و برآمدات. پاکستان کون سی اشیاء درآمد کرتا ہے؟ چاول، سوتی دھاگا، سوتی کپڑا، قالین، چمڑا، چمڑے کی مصنوعات، ہر چیز درآمد کرتا ہے. اچھا ایک ہے درآمد اور ایک ہے برآمد. جب ہم برآمد کی بات کرتے ہیں، برآمد کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزیں پاکستان میں بناتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں بیچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں برآمد. اور ایک ہوتی ہے درآمد. دروازے سے ہے درآمد، یعنی کہ جو چیزیں ہم باہر سے اپنی ضرورت کے لیے خرید کے رکھتے ہیں اس کو درآمد کہتے ہیں. تو پاکستان چاول بیچتا ہے، سوتی دھاگا، سوتی کپڑا، قالین، چمڑا، چمڑے کی مصنوعات، مچھلی، ہوزری، آلات جراحی، پان، کپاس، کھیلوں کا سامان. اور پاکستان زیادہ تر کن ملکوں
کوئی اشیاء برآمد کرتا ہے؟ امریکہ کو، جاپان کو، جرمنی کو، برطانیہ کو، سعودی عرب، ہانگ کانگ، دبئی۔ اور پاکستان کون سی زیادہ اشیاء درآمد کرتا ہے یعنی لیتا ہے؟ پٹرول اور پٹرول کی مصنوعات سے جو بھی چیزیں بنائی جائے۔ چائے منگواتا ہے پاکستان، ڈیری مصنوعات منگواتا ہے، گندم منگواتا ہے۔ حالانکہ گندم ہم خود پیدا کرتے ہیں، لیکن گندم کی حالات اور یہ جس طرح مافیات نے عجیب صورتحال بنا رکھی ہے کہ جب کسانوں سے لینے کی باری آتی ہے تو قیمت کم ہوتی ہے، اور جب خود آگے دیتے ہیں تو پھر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے آج کل لوگ گندم کی بجائے وہ گنے کی فصلوں پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور گندم ہمیں منگوانی پڑتی ہے۔ ایک وقت میں ہم نے امریکہ کو یہ گندم بیچی تھی۔ خوردنی تیل ہے جی، یہ بھی ہم باہر سے لیتے ہیں، کیمیائی کھادیں باہر سے لیتے ہیں، ادویات، کیمیائی اشیاء باہر سے لیتے ہیں، مشینری، لوہا، فولاد کی مصنوعات باہر سے لیتے ہیں۔ پاکستان زیادہ تر کن ممالک سے اشیاء درآمد کرتا ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، کوئی سعودی عرب، جرمنی، برطانیہ، ملیشیا۔ اور سونے کی درآمد کو قانونی حیثیت کب دی گئی کہ آپ لوگ سونے کو بھی اپنے ہاں لے کے آ سکتے ہیں؟ یہ ہے 6 نومبر 1999۔ بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا پہلا بجٹ کتنے حجم کا تھا؟ تو یہ تھا 99 کروڑ 57 لاکھ روپے۔ پہلے بجٹ میں خسارہ کتنا تھا؟ 10 کروڑ روپے۔ پہلے بجٹ میں دفاع کے لیے کتنی رقم رکھی گئی تھی؟ 37 کروڑ 11 لاکھ روپے۔ میری آواز میں کچھ پیچھے ڈسٹربنس تو نہیں فیل ہو رہی ہے آپ کو؟ سر آواز آپ کی ڈسٹرب ہے تھوڑی۔ آواز کلیئر ہے میری؟ سر تھوڑی ڈسٹرب ہے، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے پیچھے؟ جی سر۔ میں اس وقت آفس میں بیٹھا ہوں اور یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو شاید باہر کوئی گاڑیاں ہوئی ہیں۔ میں تھوڑا سا اور اس کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میری آواز آپ کو زیادہ آئے۔ اچھا جی، بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا پہلا بجٹ کتنے حجم کا تھا؟ 99 کروڑ 57 لاکھ روپے۔ پہلے بجٹ میں خسارہ کتنا تھا؟ 10 کروڑ روپے۔ پہلے بجٹ میں دفاع کے لیے کتنی رقم رکھی گئی تھی؟ 37 کروڑ 11 لاکھ روپے۔ پہلے بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے کتنی رقم رکھی گئی تھی؟ 11 کروڑ روپے۔ سوشل سیکٹر کے لیے کتنی رقم رکھی گئی؟ وہ صرف 2 کروڑ روپے تھی۔ پاکستان کا پہلا بجٹ کس نے پیش کیا تھا؟ وزیر خزانہ ملک غلام محمد۔ 1949 سے 50 کا بجٹ کتنا تھا؟ 1 ارب 11 کروڑ 28 لاکھ۔ لیاقت علی خان کے دور میں کتنے بجٹ پیش ہوئے؟ 2۔ 1951 سے 52 کے بجٹ میں بچت کتنی تھی؟ 20 کروڑ 74 لاکھ روپے۔ لیاقت علی خان کے دور حکومت کے آخری بجٹ یعنی 1951 سے 52 میں دفاع کے لیے کتنی رقم رکھی گئی تھی؟ 62 کروڑ۔ جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ تھینک یو میڈم ساجدہ منظور صاحبہ۔ تھینک جی یو کوئی سر۔ نو اٹس آلرائٹ، بس یہی تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ سر تھینک یو، ہو گیا ختم، چلیں ٹائم بھی تھینک یو ہو سو گیا۔ مچ جی۔ آج ایک تو آپ لوگ ٹیسٹ نہیں دے رہے تو آپ کے ٹیچرز ناراض تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ نہ بھی لیں، تو اگر ٹیسٹ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے ٹیچر ناراض رہتے ہیں کہ آپ کی پریچنس بہت کم ہوتی ہے ٹیسٹ میں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ نہ بھی ہو۔ تو ٹل دین بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔